अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिल जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं, हमें नहीं पता होता। बट हर किसी की लाइफ में अपनी तरह की प्रॉब्लम्स, अपनी तरह की स्ट्रगल्स होती हैं और आपके कुछ अच्छे वर्ड्स किसी और के लिए बहुत बड़ा मीनिंग रख सकते हैं। इसी चीज़ का ख्याल करते हुए कोई बात नहीं भी अच्छी लगती किसी की, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर हो जाएं, थोड़ा सा काम डाउन करें, फिर जाके सिचुएशन से डील करें। फौरी तौर पे रिएक्ट कभी भी मत करें। हमेशा सोच समझ कर जो भी बात आप करें, जो भी रिएक्शन आप दे रहे हैं, सोच समझ कर उसको दें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर आज के रोज़ की हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 45 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 29 डिग्रीज। अगर हम बात करते हैं यूवी इंडेक्स की तो इस वक्त 8 है, जो कि काफ़ी हाई है। अगर हम 7 से लेकर 11 तक की बात करते हैं तो ये इसका मतलब है कि आपकी आंखों को भी डैमेज कर सकती है सन, और साथ ही साथ आपकी स्किन को भी डैमेज कर सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। आंखों के ऊपर कोई ना कोई ग्लासेस पहन लें या कैप पहन लें और डायरेक्ट सनलाइट से अपनी आंखों को कवर करके रखें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें। और अगर आप मोटर बाइक पर बाहर जा रहे हैं तो लाजमी तौर पे लाइट कलर का कोई भी कपड़ा अपने सर के ऊपर बांध लें। लाइट कलर के कपड़े पहने, ब्रीदेबल कॉटन मटेरियल के कपड़े पहनने की कोशिश करें। अपने आप को जितना हो सकता है कोशिश करें कि अवॉइड करें डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जाना। इसी के साथ हवा की अगर बात करते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। शहरी इलाकों में कम महसूस होगी और खुले इलाकों में ज़्यादा आपको हवा महसूस होगी। अगले 10 दिन में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है और काफ़ी ड्राई मौसम लग रहा है। इवन तो पाकिस्तान के बाकी कुछ शहरों में, पंजाब के बाकी हो रही है और आए दिन हमें ये पता चल रहा होता है, लेकिन फैसलाबाद शहर में अभी तक बारिशें उस तरह से नहीं हो पाई हैं। कुछ हमने थोड़ी सी बारिश देखी बिल्कुल पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, और उसके बाद से मौसम काफ़ी ड्राई नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हुए विजिबिलिटी की अगर बात करें तो 5 किलोमीटर्स है। हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। अगर हम आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हर दिन का आगाज़, हर प्रोग्राम का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सोच के साथ करें। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, अपनी ज़बान पे काबू रखना। अपनी ज़बान पे काबू रखना। हम सियासी जलसों में एक दूसरे को गाली भी देते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं, और मेरे भाइयों इससे इज्तनाब करो। क्या खूब एक मुहद्दिस ने लिखा है कि ये ज़बान क्या चीज़ है। जिर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीरुन। इसकी जसामत तो बड़ी छोटी होती है, लेकिन इसका जुर्म बहुत बड़ा होता है। इसलिए मैं अपने सियासी भाइयों से इल्तिमास करूँगा, देखना अपना मौक़िफ़ तो बयान कर दो, लेकिन किसी की इज्जत को ना उछालो। अल्लाह मुझे भी आपको भी ज़बान पे काबू रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब भी हम कोई पॉजिटिव पैगाम की बात करते हैं, पॉजिटिव मैसेज की बात करते हैं, हमेशा इसलिए होता है कि हम अपने आप को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते रहें एज अ ह्यूमन बीइंग, और जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदतों को, अच्छी हैबिट्स को अपनाते रहें, एम्ब्रेस करते रहें। एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी में अगर एक चीज़ कांस्टेंट है तो वो ऑफ कोर्स चेंज है। और पता नहीं क्यों हमें क्यों अच्छा लगता है कि हम दूसरों की लाइफ के अंदर क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करें, या फिर हमेशा यही सोचते रहें कि किस तरह से हम किसी और को निचला फील करा सकते हैं। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी किसी से ऊपर नीचे नहीं होता। इनफैक्ट अल्लाह ताला ने हम सबको एक तरह का बनाया है, एक जैसा बनाया है, चाहे वो किसी के फिजिकल इम्पैक्ट्स हों, किसी के लाइफस्टाइल इम्पैक्ट्स हों। उन सारी चीज़ों को डिस्कस करके एक्चुअली में कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमेशा अपना फोकस अपने ऊपर रखना चाहिए, अपने आप को हमेशा बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको पता है फैसलाबाद शहर के हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से हम बात करते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही करेंगे। फैसलाबाद शहर की इंडस्ट्री के हवाले से क्या चेंजेस आए हैं, रिसेंट गवर्नमेंट जब तब्दील हुई है उसके बाद क्या हम कोई पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं या फिर कोई नेगेटिव चेंज देख रहे हैं, इस बारे में आज बातचीत करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हाल ही में एक मीटिंग भी हुई है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। मीटिंग में क्या चीज़ें डिस्कस हुई,
کس طرح سے آگے چلتے ہوئے یہ میٹنگ امپیکٹ کرے گی ہماری لوکل انڈسٹری کو. اگر ہم اپنے ایکسپورٹرز کو بات کرتے ہیں, امپورٹرز کی بات کرتے ہیں, کس طرح سے اس میٹنگ سے پازیٹیو چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. اسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بڑی کنفیوژن رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, جہاں پر ہم لوگ انفلیشن کافی زیادہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, پالیسیز کی کنسسٹنسی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہاں پر کس طرح سے فورن انویسٹمنٹ پر اس کا اثر پڑے گا؟ کیا جو فورن انویسٹرز آلریڈی پاکستان میں موجود ہیں, فیصل آباد کی انڈسٹری میں موجود ہیں, سے انویسٹ کرنا چاہیں گے, یا آگے چلتے ہوئے چیزوں کو تبدیل کر کر ہی ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آتی رہے پاکستان کے اندر؟ اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے آج کے بہت ہی دو خاص مہمانوں کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو محمد بلال ڈوگر ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے اینکر پرسن ہیں. بلال, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. آپ کو آلسو میں شادی کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیروں ڈھیر خوشیاں لے کر آئیں, بری نظر سے آپ کو بچا کے رکھے اور غم کے سائے آپ کے آس پاس بھی نہ ہیں. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں عاطف منیف صاحب کی طرف جو کہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں, پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے شو کے لیے وقت نکالا اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے, بیکاز آئی تھنک بڑی کنفیوژن رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں جب سے گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے. کہیں پر ہم کچھ چیزیں سنتے ہیں, کہیں پر ڈفرینٹ چیزیں سنتے ہیں. تو بلال, میں آپ کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گی, تھوڑا سا بریفلی بتائے گا کیا چینجز اس وقت انڈسٹری میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں کیونکہ آغاز میں بڑا بریف کروں گا کیونکہ میرے خیال میں عاطف بھائی سے بھی ہماری اسلام آباد کے بعد آج پہلی ملاقات ہے ابھی, تو یہ زیادہ بریف اس کے بارے میں بتاتے ہیں. لیکن ابھی تک جو بات ہوئی, میں تھوڑا سا بیک پرسپیکٹو رکھوں گا. انڈسٹریز تھوڑے پریشان تھے کیونکہ میں اس کو تھوڑا سا ایسے بتاؤں کہ ڈیفینیٹلی یہ کاروباری لوگ غیر سیاسی ہوتے ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن کہیں نہ کہیں ان ٹچ کرنے کی, کیونکہ انہیں ڈیفینیٹلی کاروبار چلانا, میرے خیال میں ان کو کہیں انوالو کرنا بھی نہیں چاہیے, ان کے اوپر لیبل لگانا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی کسی پارٹی سے ہے بھی منسلک تو اسے پھر بھی جب کاروبار کے اندر آتا ہے تو اس کو نیوٹرل دیکھنا چاہیے, یہ حق بنتا ہے اگر کسی بھی ملک کی معاشرت کو رواں رکھنا ہے. میرے خیال میں ایک اچھا جسچر ہے کہ پاکستان مسلم نون کی گورنمنٹ نے, جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ان کو آن بورڈ لیا, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس کے اندر کچھ سخت الفاظ استعمال کیے تو یہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف ہے, بلکہ انہوں نے ایک پازیٹیو جسچر دیا, ان کو آن بورڈ لیا, ان کے ساتھ ڈائلاگ کیے, اور یہ ایک اچھی گورنمنٹ جو ایک اچھی مینجمنٹ کی نشانی ہوتی ہے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی کرتی رہی, ان کو آن بورڈ لے کر ان کے مسائل حل کرنے کے لیے گاہے بگاہے ساتھ چلتی رہی. تو میرے خیال میں باقی تو یہ بتائیں گے ملاقات کے اندر کیا ہوا, لیکن سب سے پہلے ملاقات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ایک سوشل میڈیا سب کو پتا بہت سٹرونگ ہے, تو کوئی ابہام, کوئی افواہیں, کچھ ریومرز ہر آئے روز پھیلتے تھے. گیس سبسڈی ختم ہو جائے گی, بجلی سبسڈی ختم ہو جائے گی, ریفنڈز رکے ہوئے تھے, فاسٹ سسٹم ڈی ایل ٹی ایل کا نظام نواشی میں شروع کیا تھا لیکن وہ بھی رکا ہوا تھا, ایک بڑی اماؤنٹ تھی جو کہ ہولڈ ہو چکی تھی. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ اس وقت گو مگو کی صورتحال تھی. ہماری ایکسپورٹس ڈپ میں جا رہی تھی, جو گزشتہ ماہ کی ایکسپورٹس تھی ویلیو اوپر جا رہی تھی, کوانٹٹی نیچے جا رہی تھی. تو ان چیزوں کے اوپر بہت سارے ایکسپورٹرز اس وقت پریشان تھے. ایک ایکسپورٹر کا 1 کروڑ سے زائد کے ریفنڈز رکے ہوئے تھے, جو کہ انہوں نے عید سے قبل کے آر پی او جاری ہوئے تھے, 72 گھنٹے میں ریفنڈ جاری ہونے تھے. لیکن وہ 72 گھنٹے تو کیا, عید سے پہلے کے آر پی او جاری ہوئے, اس کے بعد آر پی او جاری نہیں ہوئے, پھر ان کے ابھی تک ریفنڈ نہیں ہوئے. تو کچھ ایکسپورٹر ایسے تھے جنہوں نے گزشتہ روز بتایا کہ ہمارے پاس صرف بینک اکاؤنٹ میں 50,000 روپیہ رہ گیا ہے. تو کیسے معاملہ چل رہے تھے, لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی خوشخبری یہ لے کر آئے ہیں, میرے خیال میں خود شیئر کریں گے عاطف بھائی اس حوالے سے. میرے خیال ہے ہمارے مہمان کی طرف چلتے ہیں. عاطف صاحب, اس میٹنگ میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی, اور جس طرح بلال نے کہا کہ کچھ چیزیں جن کے اوپر بڑا کنفیوژن بھی تھا, پریشانیاں بھی تھیں لوکل انڈسٹری کے لوگوں کو, ایکسپورٹرز کو, اس حوالے سے کیا پازیٹیو چیزیں سامنے آئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے فاطمہ آپ کا شکریہ, اور بلال آپ نے بھی پروگرام میں جوائن کیا, آپ کا بھی شکریہ. جیسے فاطمہ نے آپ کو ایک نئے سفر کی مبارکباد دی, تو میری طرف سے بھی, ایک بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی آپ کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی آنے والی زندگی میں انتہائی خوشیاں لے کر آئے. جیسا کہ آپ کو بلال نے بتایا کہ ایک پریس کانفرنس کے متعلق بھی بتایا, اور جو چیمبر ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہوتا. اگر کوئی بھی ایجنڈا ہے تو وہ بزنسز کیسے بوسٹ کرنے ہیں, اپنے بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے, یہی ایک ایجنڈا ہے جس پر چیمبرز چلتے ہیں اور ایسوسیشنز چلتی ہیں. ہم اس چیز کو محسوس کر رہے تھے کہ جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے اس کے بعد ہم فیل کر رہے تھے کہ جو آنے والی نئی گورنمنٹ ہے اس نے اس حساب سے چیزوں کو ابھی ٹیک اپ نہیں کیا. اگر ٹائملی گورنمنٹ اس پر ایکشن نہیں لے گی تو وہ چیزیں خراب ہوں گی, آپ کی معیشت خراب ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ ڈسٹرب ہوگی, آپ کی انڈسٹری ڈسٹرب ہوگی.
اس وجہ سے صرف گورنمنٹ کو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ یہ تھریٹ نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے، اور گورنمنٹ کو ہم نے بادر کروایا کہ یہ چیزوں میں آپ ہمیں اہمیت نہیں دے رہے۔ تو اس حصہ میں جو چیزیں ایک پریس کانفرنس ایک میسج بھیجنا ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے، ایک بہت بڑا اس وقت میڈیا ٹول ہے آپ کی چیزوں کے لیے، ایک میسج بھیجنا تھا، وہ گورنمنٹ کے ایوانوں تک میسج ملا، اور اس کے بعد ایک میٹنگ ڈیسائیڈ ہوئی گورنمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ، بزنس کے ڈیلیگیشن کی۔ الحمدللہ کل وہ میٹنگ منسٹری آف فنانس میں ہوئی، اور اس میں مفتاح اسماعیل صاحب اپنے پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے۔ 40.5 ارب روپیہ ڈی ایل ٹی ایل کا ہمارا تھا، جو کہ ہم نے 30 اپریل تک اپنے جو کہ کلیم انہیں ریفنڈ ڈالے ہوئے تھے، اور وہ گڈ فار پیمنٹ تھے۔ میں آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بتاتے بڑی خوشی محسوس کروں گا کہ وہ 40.5 ارب روپیہ ریلیز کرنے کا فوری طور پر فنانس منسٹر نے کہہ دیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ پوزیشن ہے کہ جیسے ڈی ویلیو ہوا ہمارا پاک روپی، اور اس کے بعد ساری چیزیں کیونکہ ڈالر کے ساتھ کیلکولیٹ ہوتی ہیں، تو ایک مہنگائی ہے جو اس وقت بہت زیادہ ہے پاکستان میں۔ اس سلسلے میں انہیں کہا کہ آپ اگر چیزیں نہیں سستی کر سکتے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، انٹرنیشنل انفلیشن ایسی آئی ہوئی ہے، تو ہم اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کیسے کریں گے، اس کے آپ نے طریقے پہ کام کرنا ہے۔ ہم انکم کیسے اس کی انکریز کریں گے اپنے مزدور کی، اس پر ہم نے کام کرنا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری کو ایک فکس ریٹ پر گیس اور بجلی دی جاتی ہے، تاکہ ہم اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو کنٹرول کر سکیں، اور اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک اس کی رسائی دے سکیں، اور اپنی اچھی ایکسپورٹس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ ہم لے سکیں۔ اور کیونکہ انٹرنیشنل پرائز بڑھ چکی ہے، مجھے امید ہے کہ جو کل کی میٹنگ کے بعد جو گیس اور بجلی کی پرائس ہے انڈسٹری کے لیے، ٹیکسٹائل کے لیے، اس پر یہ گورنمنٹ ضرور سوچے گی۔ اور ایک پازیٹیو جسٹر کل مفتاح اسماعیل صاحب سے ہمیں ملا، بڑے خوشگوار ماحول میں میٹنگ ہوئی، اور جو انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے مسائل ہیں اس پر بات ہوئی ہے۔ اور آنے والا ایئر کیونکہ اس گورنمنٹ کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ الیکشن ایئر ہے، آپ کا یہ والا بجٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے اگلے الیکشن میں کتنا ووٹ لینا ہے، یہ کتنا، جسے ہم کہتے ہیں، یہ کتنا عوام دوست اور تاجر دوست بجٹ ہوگا۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب سے کہا ہے کہ اس بجٹ کو ڈیزائن کرتے ہوئے آپ کے پاس جو فیڈریشن آف پاکستان، جو چیمبرز پورے پاکستان کے، اور جو ایسوسی ایشنز نے جو آپ کو بجٹ تجاویز دی ہیں، ان کی پازیٹیو چیزوں کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا۔ اور انہوں نے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس بجٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی نئے ٹیکسز نہ لگائے جائیں، اور امید ہے کہ وہ نئے ٹیکسز نہیں لگائیں گے۔ اور جو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ابھی تک ہم پاکستان میں ہمارے میں ٹیکس کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا، کوئی ٹیکس دینے کے لیے راضی نہیں ہے، تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ اپنے ٹارگٹ اس حساب سے بنائیں کہ اتنا پورشن آپ نے ایگزسٹنگ جو ٹیکس پیئر ہے اس سے لینا ہے، اور جو باقی پورشن ہے وہ جو نیٹ میں لوگ نہیں ہیں، آپ انہیں ٹیکس نیٹ میں لائیں، آپ ان سے وہ ٹیکس ریونیو اپنا اکٹھا کریں۔ ہم کسی قسم کے نان فائلر کی اور جو نان ٹیکس پیئر ہے اس کی سفارش کے لیے یا اس کی ایڈوکیسی کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے، ہم صرف ٹیکس پیئر کے لیے، انڈسٹریلائزیشن کے لیے، انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے، بزنسز بوسٹ کرنے کے لیے کیا ٹولز یوز ہو سکتے ہیں، ہم وہ میکانزم آپ کے ساتھ مل کر بنانا چاہتے ہیں، تاکہ جب اس شہر کی انڈسٹری چلے گی، میرا پنجاب ترقی کرے گا، میرا پاکستان ترقی کرے گا، اور جب پاکستان ترقی کرے گا تو انشاءاللہ ایک خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ صرف گورنمنٹ سے ہم نے یہ بھی کل بات کی ہے کہ آپ پالیسی میکنگ میں سٹیک ہولڈر کو مشاورتی عمل میں لیں۔ مجھے بہتر پتہ ہے، دیکھیں یہ آپ کا اسٹوڈیو، آپ کو بہتر پتہ ہے اس کے کرنٹ سرکمسٹانسز کا، اس کی گراؤنڈ ریالٹی کا، بزنسز کے متعلق ہمیں چیزوں کا زیادہ بہتر ہے۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر یہ کہیں نہیں کہیں گے کہ ٹیکس ریٹ کو ریڈیوس کر دیں، جو ٹیکس ریٹ جینون ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ پالیسی میکنگ میں جب تک آپ سٹیک ہولڈر کو انوالو نہیں کریں گے، ایک اچھی پالیسی نہیں بنا سکیں گے۔
تو بہت اچھی میٹنگ رہی کل اسلام آباد میں، اور باقی معاملات پہ بھی بات ہوئی ہے کہ گیس اور بجلی اگر فکس پرائز نہیں دیں گے تو ہم ویتنام، بنگلہ دیش، چائنا اور انڈیا سے کمپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ کووڈ کے دوران جو ہمیں آرڈرز ملے ہیں، جب چیزیں بند تھی، پوری دنیا بند تھی، تو اس وقت ہماری انڈسٹری چل رہی تھی۔ وہ نئے سپلائر ہم نے ایڈ کیے ہیں، بائر ایڈ کیے ہیں، جن کو ہم نے مال بھیجا ہے، اور ان کی اب کنٹینیوٹی ہے، وہ برقرار ہے آرڈر ہمارے پاس۔ ہمارے کچھ ایکسپورٹر الحمدللہ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے 2023 کی بکنگ بھی کی ہوئی ہے آرڈرز کی، مگر وہ اس وقت ہم فور کاسٹ نہیں کر سکتے کہ آگے یہ گورنمنٹ کی پالیسیاں ہمیں سپورٹ کریں گی کہ ہم اس میں اپنا کام کر سکیں۔ اور اس حوالے سے مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ پازیٹیو ایکشن لے گی اس پر، اور ہماری جو تجاویز ہیں، کیونکہ وہ بالکل جینون تجاویز ہیں، انہیں کنسیڈر بھی کیا جائے گا، اور بجٹ بناتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کہ ہم نے بزنسز کیسے بوسٹ کرنے ہیں پاکستان کے۔ بالکل، اور آپ نے پیٹرولیم پرائسز، گیس پرائسز اینڈ آف کورس الیکٹرسٹی پرائسز کے حوالے سے بات کی۔ بہت ریسنٹ چینج ہے، اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ان تینوں چیزوں کی پرائسز میں ایک ہائک آئی ہے۔ انفلیشن آلریڈی کافی زیادہ ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا انڈسٹری کے اوپر؟ فلحال میں آپ سے جاننا چاہوں گی۔ اچھا فاطمہ، کیونکہ جو ریسنٹلی پرائسز انکریز ہیں وہ ان کے اوپر امپوز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بیسکلی جو انڈسٹریل سیکٹر اور زیرو ڈیلی انڈسٹری ہے، ان کا ٹوٹل سیٹ اپ ہی ڈفرینٹ ہے۔ گورنمنٹ ان کی ایک ڈفرینٹ سیٹ اپ لگایا، کیا اور وہ اسی کسی بھی لوکل انڈسٹری کی چھوٹی بات کرتے ہیں اس پر تو امپیکٹ؟ لیکن جو رجسٹرڈ ہے نا، جو رجسٹرڈ میں آ جاتے ہیں وہ پھر بھی استثنا میں تو آ جتنے جاتے بھی ہیں۔ کمرشلی، بیکاز میں کلیریفائی کرنا چاہوں گی ہماری آڈینس کے لیے، کمرشلی جس طرح سے دکاندار ہیں، کیا ان پر بھی امپیکٹ نہیں جی ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ان کے اوپر تو افیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ گورنمنٹ تو بارہا کہہ رہی ہے۔ میرے میں عاطف منیر صاحب اس پہ بڑا کلیئر اپنا سٹانس دے چکے ہیں کہ ہم تو اس چیز پہ بارہا چیمبر کی طرف سے آواز اٹھ چکی ہے، ہم اس کو رپورٹ کر چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر رجسٹرڈ ان کا کاروبار بند کروا دیں، آپ چلوائیں جو رجسٹرڈ ہیں، جو نہیں رجسٹرڈ ان کو نیٹ میں دیکھیں۔ انہوں نے یہی بات کی ہے، جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں ان کے اوپر وزن کم ہونا چاہیے۔ آپ کی ایک بہت بڑی سیکٹر موجود ہے جہاں نان رجسٹرڈ لوگ موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک سیکٹر کہتا ہوں، امبرائڈری سیکٹر، وہ روز چیختے ہیں ہمیں رجسٹر کر لیں۔ ایسے لوگوں کو اندر لے کے آنا چاہیے جو کہ انکریج کریں اپنے آپ کو خود، جو کہ لوگوں کو انکریج کریں۔ پھر ایسے سیکٹر دکاندار ہیں، کون رجسٹر نہیں ہونا چاہتا، سب اور رجسٹر ہونا چاہتا، لیکن انہیں مراد دیں۔ جب آپ یہ کرتے ہیں، جیسے عاطف منیر صاحب پہلے کہہ چکے ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں ان کی جب کھال اتاریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو نان رجسٹرڈ وہ تو اور بھاگ جائیں گے۔ دیکھیں یہ 17% دے رہے ہیں، وہ 20% دے کے 3% ایکسٹرا دے کے سارا کچھ اپنا چھپائی بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس کتنا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ میں 3% زیادہ دیتے ہیں، لیکن اس 3% کے بعد بھی سب کچھ چھپا لیتے ہیں۔ وہ جو شو کر رہے ہیں وہ تو ان کی آمدنی نہیں ہے۔ تو پھر یہ تو زیادتی ہوگی، جو لوگ دے رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں اپنا آپ کہ یہ میرے پاس ہے، تو آپ اس کے اوپر اور چھری پھیر لیں۔ آپ کو اتنا کچھ سافٹ سسٹم بنانا چاہیے کہ جو لوگ ڈرے نہیں، بلکہ ایف بی آر ایک خوف کی علامت نہیں، بلکہ ایک ایسی علامت ہو کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے اگر ملک کو حصہ دے۔ دیکھیں ایک میرے خیال میں نان رجسٹرڈ بڑے لوگ ہوں گے، عاطف صاحب اس بات کو شاید انڈوز کریں کہ وہ صدقہ بھی دیتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، اللہ کے راستے میں بھی دیتے ہوں گے، لیکن وہ ایف بی آر کو ٹیکس نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ انہیں پتا ہے کہ اگر ان کو ایک بار شو کر دیا پھر انہوں نے پھر ہمارا نکالی جانا ہے، اور جوس بھی نکال لیں گے ہمارا۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کا لہو نچوڑنے کی بجائے اگر آپ ان کو کچھ ایسا سسٹم دیں، ان کو پتا ہو ہم نے یہ شو کرنا ہے۔ اور دیکھیں بہت ساری مقامات پہ یہ سابقہ گورنمنٹ نولی کی جو سابقہ دور تھا، پھر عمران خان کا دور تھا، دونوں نے ایمنسٹی سکیمز دی، لوگ رجسٹرڈ ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنی پراپرٹیز، اپنی جو منی وہ شو کر کے سامنے ڈیولپ ہوتا وہ نظر ضرور آ رہا ہے۔ نیشنل انٹرسٹ جب سامنے رکھیں گے نا لوگ آتے ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو منظر ہوتا ہے وہ آپ خوفناک بنائیں گے، پھر لوگ بھاگیں گے۔ ہاں، اینڈ آف کورس اگر آپ ایک سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں کریٹ کریں گے تو کس طرح سے لوگ ٹیکس پے کرنا چاہیں گے؟ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، فیصل آباد شہر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، آواز سن پا رہے ہیں میری؟ ایک دفعہ پھر میں پوچھ لیتی ہوں اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم آپ کی آواز نہیں سن پا رہے ہیں۔ جو نمبر آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس پہ آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک سگنل میں تھوڑا سا ڈسٹورشن ہے، اس وجہ سے ہم اپنے کالر کی آواز نہیں سن پا رہے تھے۔ بلال، آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا۔ آف کورس جب تک انسینٹیو نہیں ہوگا تب تک کیوں لوگ ٹیکس دینے کے لیے رجسٹر کرنا چاہیں گے؟ ایک دفعہ پھر میں بتاتی چلوں کہ کسی بھی ملک کے لیے ہماری اکانومی کی امپروومنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیکسز دیے جائیں، نو میٹر واٹ۔ جتنی بھی کنفیوژن ہو، جتنی بھی چیزیں ہوں، رجسٹر کروائیں اپنے آپ کو تاکہ آپ بھی صحیح طرح سے اپنے ملک کی ترقی میں پورا اپنا کنٹریبیوشن ادا کر سکتے ہوں۔ بلال، آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم بات کریں اس میٹنگ کے حوالے سے جو ریسنٹلی ہوئی، آپ کے خیال میں اور کون سی چیزیں ہیں
जो कि इसमें डिस्कस होनी चाहिए थी, या आपको लगता है कि सारी चीज़ें डिस्कस हो गई? लेकिन क्योंकि हम ब्रेक में जाने वाले हैं, मैं यहाँ पे भी ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि कुछ और चीज़ें जो कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के हवाले से भी होगा। और ये भी ज़रूर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो कि इंक्रीज़ हुई हैं उसका क्या असर होगा इंडस्ट्री के ऊपर, स्पेशली उन लोगों के ऊपर जो कि स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन के हवाले से भी बात करेंगे। ओवरऑल रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से भी इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी बिलाल, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, कि क्या इसी तरह से रिलीफ दिया जाएगा रॉ मटीरियल्स के ऊपर भी, जो कि अभी तक जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये मुमकिन नहीं हो चुका है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जहाँ पर जो टेक्सटाइल से हट कर हैं, जहाँ पर रिलीफ भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तब ये बात करेंगे, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे फैसल बशर के इंडस्ट्री के हवाले से। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग हुई, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई, जिसमें स्पेशली टैक्सेस के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से बात की गई। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जहाँ पर इतनी अनसर्टेनिटी आ चुकी है हमारे गवर्नमेंट के अंदर, वहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए कि जल्द अज जल्द फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई जाए और एक कंसिस्टेंसी शो की जाए, स्पेशली इंडस्ट्री के लोगों के लिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्टर्स के हवाले से, जब तक ये कंसिस्टेंसी दोबारा से शो नहीं की जाती, हो सकता है कि डिफरेंट तरह के इशूज़ सामने आए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनसे ऑर्डर्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, या फिर ऑर्डर्स इन द फ्यूचर लेने की कोशिश की जाएगी। हर कोई सबसे पहले ये देखता है कि कितनी स्टेबिलिटी इकोनॉमिकली और पॉलिसीज़ के हवाले से किसी भी मुल्क में मौजूद है। और अगर हम दूसरे ममालिक की बात करते हैं, जिस तरह से अगर हम अपने बांग्लादेश की बात करते हैं, या फिर हम इंडिया की बात करते हैं, जो कि हमारे कंपेटिटर्स हैं साउथ एशिया के अंदर, वहाँ पर आज से 10 साल बाद तक की पॉलिसीज़ भी मौजूद हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हमें नजर नहीं आती हैं, जिसकी वजह से कॉज इन्वेस्टर की तरफ से, या फिर ऐसे लोग जो कि इंटरेस्टेड होते हैं डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर, वो सोचते हैं कि क्या हमें ऑर्डर देना चाहिए, क्या हमें ऑर्डर नहीं देना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे? मैं से सवाल चाहता हूँ कि जो मौजूदा महंगाई की लहर आई है, जिसमें पेट्रोलियम, बिजली, गैस की कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं और आम अशिया खुर्दोनोश उसकी भी कीमतें आसमानों पे बातें कर रही हैं, तो ये हुकूमत के खिलाफ की लाएअमल करेंगे, या इनके पास जो मजदूर का है उनकी कोई तनख्वाहें बढ़ाएंगे, कोई डेली वेजेस की तनख्वाहें बढ़ाएंगे, या इसी तरह ये खुशी के साथ जो है करके बैठिए? क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैं समझता हूँ कि बात मेजर इदारा है, इसमें तमाम चीजें, मिलें, फैक्ट्रियां तमाम मौजूद हैं। तो क्या ये हुकूमत के खिलाफ इस वक्त कोई ऐसा इकदाम करने का इरादा रखते हैं जिससे महंगाई को रोका जा सके? क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा कि जो मुफ्ता इस्माइल साहब है वो कह रहे हैं कि मजीद पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी, मजीद बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, मजीद गैस बढ़ेगी। तो ये तो हमारे लिए तो मैं समझता हूं कि जिंदगी अजीरन से अजीरन बन रही है। तो हमारे लिए ये इंतहाई काबिल एहतराम है ये आसिफ मनीष शेख साहब, तो इनसे ये कहते हैं कि इनका क्या लाएअमल होगा? बिल्कुल जी। क्या ये मजदूर तबके को भी रिलीफ देंगे, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, या ये हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे, या ये कोई इस तरह का इकदाम करेंगे? क्योंकि ये भी इसी शहर के बाकी हैं। तो ये मेरे इनसे ये सवाल है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने का। ऑफ कोर्स अगर हम लेबर की बात करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा और कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में लेबर का होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री मौजूद है, सिर्फ अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर से हटकर भी बात करें, कि इस इन्फ्लेशन से डील करने के लिए किस तरह से कोप किया जाएगा, किस तरह से उनकी मदद की जाएगी। आतिफ मुनीर साहब, क्योंकि हमारे कॉलर का सवाल आपकी तरफ डायरेक्टेड था, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी लेबर के हवाले से क्या चीज़ें आपने प्लान आउट की हुई हैं, या किस तरह की डिस्कशंस आपका ख्याल है इस वक्त पर होना ज़रूरी है, ताकि लेबर्स को ख्याल किया जा सके उनका, उनकी फैमिलीज़ का, उनके जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं उनके हवाले से सही तरह से चीज़ों को अकोमोडेट किया जा सकता? देखिए, जहाँ तक लेबर या नुमाइंदगी का सवाल है, मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि जो चैम्बर है, मैं 80 लाख आबादी के शहर का चैम्बर का प्रेसिडेंट हूँ। मैं एक बहुत बड़ी मिल से लेकर एक छोटे से घर में लगे एक कमरे में जो एक कारखाना लगा है उसका भी नुमाइंदा हूँ। एक अमीर आदमी, बड़े आदमी से लेकर एक छोटे ताजर तक, दुकानदार है जो
بڑا دکاندار، چھوٹا دکاندار اور اس شہر کی تقریباً 18 سے 22 لاکھ کی جو لیبر ہے اس کے بھی معاملات کو میں اسلام آباد اور گورنمنٹ کے ایوانوں تک لے کے جاتا ہوں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ مزدور کی منیمم ویجز کو 25,000 کیا جائے۔ اس پر فیصل آباد چیمبر نے تمام اپنے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور یہ انہیں کہا کہ آپ میک شور ہمیں کریں کہ آپ نے مزدور کی تنخواہ کم از کم 25,000 کر دی ہے اور اس کے ڈاکومنٹس ایویڈنس بھی چیمبر میں پرووائڈ کریں۔ اسی طرح ہم بازاروں میں اپنے دکانداروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں اس مہنگائی کے دور میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے جو آپ کے انڈر لیبر کام کر رہی ہے، جو ملازمین کام کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کریں۔ اس میں ایک چیز سے میں تھوڑا سا ہٹ کر بات کروں گا کہ میں نے اپنی جو مل مالکان ہیں، امپلائرز ہیں اور جو دکاندار ہیں انہیں یہ بھی کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا آپ کے پاس زکوٰۃ اور خیرات کا بھی ایک سفیشینٹ بجٹ ہوتا ہے، اس بجٹ کو سب سے پہلے جیسے آپ نے اپنے اللہ کا حکم ہے رشتہ داروں کو دینا، اپنے عزیز و اقارب کو دینا، اسی طرح اس بجٹ کو بھی آپ اس مہنگائی کے دور میں یوٹیلائز کریں اور اپنے جو آپ کے انڈر روف کام کر رہے ہیں لوگ ان بجٹ میں سے اس کو بھی دیں۔ آپ اس کی تنخواہ کے علاوہ بھی اسے سپورٹ کریں تاکہ اس کی ایک سروس ہے، اس نے ایک زندگی کا حصہ۔ کئی ایسے بھی آپ کو ادارے انسٹیٹیوٹ نظر آئیں گے جہاں پر اسی فیملی کی دوسری یا تیسری جنریشن کام کر رہی ہے، تو آپ اس بجٹ میں بھی سے ان کو اکاموڈیٹ کریں۔ اور جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کا، سب سے بہترین میں آپ کو فاطمہ بتاؤں جو کسی سے چیزیں نیگوسیشن کرنے کا ذریعہ ہے وہ ڈائیلاگ ہے۔ ڈائیلاگ کبھی بھی بند نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں تو میں اس چیز پر بڑا کنونس ہوں کہ ڈائیلاگ کی آپ کی ایک ٹیم سیپریٹ بیٹھی ہونی چاہیے جو اس ڈائیلاگ کرتی رہے۔ احتجاج یا جنگیں اگر حل ہوتا تو تمام حل اسی سے نکالے جاتے۔ ڈائیلاگ ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری کا احساس دلوایا جائے، ڈائیلاگ کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہی ڈائیلاگ کا سلسلہ ہے جو ہم کل کر کے آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی یہ چلتا رہے گا۔ مزدور کی آواز بھی اٹھے گی، بڑی انڈسٹری کی آواز بھی اٹھے گی، چھوٹی انڈسٹری کی آواز بھی اٹھے گی، بڑے تاجر کی آواز بھی انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے اٹھے گی اور ایک چھوٹے سے چھوٹے تاجر کی بھی اٹھے گی۔ اور میں یہاں تک آپ کو بات بتاؤں، ایک ریڑھی والے اور ایک ٹھیلے والے کا بھی حق انشاءاللہ ہم نہیں جانے دیں گے کہیں بھی۔ بالکل جی بلال، اگر ہم منیمم ویج کی بات کرتے ہیں جس طرح عاطف منیر صاحب نے مینشن کیا 25,000 روپے پہ منیمم ویج سیٹ کی گئی ہے، ایک تو کیا یہ اس وقت انڈسٹری میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 25,000 روپے منیمم ویج دی جا رہی ہے لیبررز کو؟ اور دوسری چیز، کیا آج کی اکانومی میں کچھ چیزیں جو کہ آئی ریئلی نو کہ سب کو ہی پتہ ہوں گی، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں پیٹرول کی پرائس 230 روپے تقریباً پر لیٹر اور کوکنگ آئل کی پرائس میں بھی ہم نے ہائیک دیکھا ہے، کافی ہائی پرسنٹیج کے حساب سے پرائس زیادہ ہو گیا، آئی تھنک 500 سم تھنگ تک پہنچ گئی ہے اف آئی ایم کریکٹ۔ بلال، اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا، کیا ایک لیبرر کے لیے یہ انف ہوگا؟ آج ابھی رپورٹ آئی ہے انفلیشن کی، بھی میں خبر دے کے آیا ہوں، جو ویکلی انفلیشن رپورٹ ہوتی ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی، اس کے مطابق 2% انفلیشن آئی ہے ان 1 ویک، اونلی 7 ڈیز میں 2% انکریز ہے، جس میں ٹوٹل پاکستان کے 17 شہروں کی 50 منڈیوں کا ڈیٹا لیا جاتا ہے جس میں 51 اشیاء فروخت ہوتی ہیں، تو ان میں سے جو 24 ہیں ان کی قیمت اوپر گئی ہے، صرف 5 کی کم ہوئی ہے۔ لیکن یہ تو ڈاؤٹ ہے ہی نہیں نا، مہنگائی اگر سالانہ موازنہ کیا جائے 20% تک انفلیشن جا چکا ہے، یہ تو آپ کبھی بھی نہیں بھلا سکتے کہ انفلیشن اوپر گیا۔ میرے خیال میں میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ پاکستان یہ مسلم نون یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو جو بھی نام دے دیں، یہ اس وقت سارا فوکس ان کا آئی ایم ایف کی قسط کے اوپر ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط آ جائے، سعودی عرب سے کچھ ریلیف مل جائے، چائنا سے مل جائے، ٹرکی سے مل جائے، تو پھر اس جو $1 ارب کا ریلیف آنا ہے اس کو پھر کمپیریزن کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں ڈالر کو کنٹرول کیا جائے، پھر عوام کو ریلیف۔ میرے خیال میں اس میں بڑا کلیئر ہوں، کیونکہ میرے خیال میں ہماری عام عوام جو ہے جو شاید یہ جو تھوڑے سے میرے خیال میں دوسری یا تیسری بار ووٹ ڈالیں، جیسے عاطف صاحب ہیں یہ دوسری سے تیسری بار چوتھی بار ووٹ ڈالنے جا رہے ہوں گے، تو ان کا کلیئر پرسپیکٹو ہوگا یہ لاسٹ ایئر ہے۔ اتنے پاگل کوئی نہیں ہوتا وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھتے ہوئے اپنے پاؤں خود کاٹ لے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میرا موقف اس کے اوپر یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت ساری نظریں آئی ایم ایف کی کس کے اوپر لگا کے بیٹھی، جیسے یہ ملے گی تو میرے خیال میں تب ریلیف کا جو دائرہ کار ہے وہ کھولا جائے گا، تاکہ انہوں نے اپنا الیکشن بنانا ہے
اور پاکستان مسلم نون کی دیکھا جیسے انہوں نے ابھی جو بجٹ آ رہا ہے تو بجٹ سے پہلے اناؤنس کر چکے ہیں 10% انکریز جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر، جو کہ مختلف گریڈز کے اندر انہوں نے اس کا ڈیوائیڈیشن کی ہے. تو اس وقت سارا فوکس، اور مجھے بجٹ کے اندر بجٹ کے بعد کچھ جو منی بجٹس ہیں وہ بہتر دکھائی دے رہے ہیں ویری آنیسٹلی. مطلب یہ نہیں کہ کسی گورنمنٹ سائڈ لے رہا ہوں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا آنے والے دن دیکھیں 2018 میں مشکلات تھی، 2019 میں مشکلات تھی، 2020 اور 21 میں قدرے بہتر دکھائی دی پاکستان تحریک انصاف ریلیف دینے میں. تو میرے خیال میں مسلم نون کے اوپر ابھی سے پوچھ دو، اور میرے خیال میں ہماری عوام بڑی شارٹ مائنڈڈ ہے، ہم شارٹ میموری رکھنے والے لوگ ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ پاکستان فیصل آباد چیمبر نے اپنا موقف اختیار کیا، اسے میٹنگ کی، تو یہ فیصل آباد چیمبر احتجاج کرتا رہا ہے. یہ پی ایچ ایم اے کی طرف سے احتجاج تب بھی ہوا، وارننگ دی گئی پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ اور خاص طور پر یہ سیل ٹیکس کے اوپر بہت ساری بجٹ کے حوالے سے تقریریں ہوئی، پھر دیکھیں انہوں نے عمران خان کو بلا کے کریڈٹ دیا، آپ نے اچھا کام کیا. تو یہ ایک بہت پازیٹیو جیسچر ہے کہ یہ لوگ اس گورنمنٹ کو ویلکم کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جو موصوف ابھی کال کر رہے تھے ان کی موقف صحیح ہے، لیکن کاروباری برادری احتجاج کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ عاطف منیر صاحب کی بات بہت صحیح ہے، ڈائیلاگ کریں، یہ کاروباری لوگ ہیں. اگر انہوں نے فیکٹریاں بند کر کے سڑکوں پہ احتجاج کرنا پھر کاروبار کون کرے گا؟ یہ سیاستدانوں کا کام ہے، انہی کو جچتا ہے. یہ سوفسٹیکیٹڈ ایک پوری کلاس ہے، یہ کاروبار کرتی ہے، ان کا احتجاجوں سے، مار کٹائی سے، اور میرے خیال میں جب یہ جائیں گے اور اسے پرچے ہو جائیں گے، کاروبار کیسے چلیں گے. تو یہ اچھا ہے اپنے دفاتر میں بیٹھ کے ایک اچھے وے آف میں ڈائیلاگ کر رہے ہیں، ادھر سے بھی اچھا جیسچر آ رہا ہے. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، یا پیپلز پارٹی گورنمنٹ، کسی بھی گورنمنٹ میں کاروباری افراد ٹیبل ٹاک کے ذریعے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. اور یہ اچھی، اور مجھے ایک بڑے میرے خیال میں عاطف بھائی تو اس چیز کو نہیں انڈورس کریں گے، لیکن ایک کاروباری بندے نے کہا تھا کہ ہم بزدل اچھے لگتے ہیں، کیونکہ شریف رہیں گے تو کاروبار چلتا رہے گا. ہم نے بدماشی کرنی ہے، پھر سڑکوں پہ آ کے سیاستدان کیا کریں گے؟ ہم نے فیکٹریاں چلانی ہے، ہم نے کاروبار چلانا ہے. اس ملک کی معیشت ان لوگوں کے سر کے اوپر ہے. یہ لوگ اچھے طریقے سے کام کرتے رہیں گے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے بھی اور دیتے رہنا چاہیے بھی. اور ایک عاطف منیر صاحب نے بات بھی کی کہ خاص طور پہ جہاں انڈسٹریل سیکٹر ہے فیصل آباد کے اندر، ان کو لوڈ شیڈنگ سے استثنا کے اعلان مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہم اس کا اعلان کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بجلی اور گیس کی انڈسٹری کے لیے ریٹس ہیں ان کو وہاں محدود رکھا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک جتنا بھی ہموار ماحول ہے 40.5 ارب کا ایک بہت بڑا ریلیف ہے، بہت بڑا ریلیف جو کہ ابھی تک میرے خیال میں کم و بیش 70 ارب کے ہیں، پیچھے 30 ارب رہ جاتا ہے. تو وہ بھی اگر دے دیں گے کچھ دن بعد، کچھ دیر بعد، اور 30 اپریل تک جن کے اپلائی ہو چکے ہیں ریفنڈز کے لیے، تو ان سب کو یہ ریلیف کا جو ریفنڈ جو جاری ہو جائیں گے، یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے. اور میرے خیال میں کاروبار کو تھوڑا سیاست سے ہٹ کے ہمیں دیکھنا چاہیے. بالکل آئی ڈو اگری کمپلیٹلی کہ بزنس اور سیاست دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اور ایون اوور لیپ کر جاتی ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن ڈیفینیٹلی آئی تھنک جو بھی گورنمنٹ نیوٹرل رہنا بڑا ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے اپنے ڈسکشن کو بڑھائیں، بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک اور بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. فیصل بادشاہی کی اگر ہم صورتحال کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی پولیس کے حوالے سے، کرائم کے حوالے سے، تو ڈفرینٹ طرح کے سیناریوز نظر آتے ہیں جہاں پر انفلیشن ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں. اس میں پولیس کے حوالے سے کس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے کی اور شہریوں کے مسائل کو سالو کرنے کی. فیصل باد شہر میں حال ہی میں کچھ حد تک امپروومنٹ بھی نظر آئی ہے، لیکن وہیں پر بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ابھی بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں وقاص بیگ، ہمارے رپورٹر ہیں. وقاص، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھتے ہوئے پولیس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کہاں پر چیزیں کرنٹلی اسٹینڈ کرتی ہیں. اور مجھے پتا ہے ریسنٹلی ہم نے اس پر ڈسکس کیا تھا اور آپ نے بتایا تھا کہ کچھ پلانز ہیں انڈر وے جہاں پر نئے سی پی او بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں. کیا کچھ چینجز آئے ہیں؟ بالکل فاطمہ، اس میں یہی ہے کہ جب بھی کوئی نیا آفیسر تعینات ہوتا ہے تو کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ ضرور ہوتی ہیں فورس میں. فورس کے ڈسپلن فورس کہا جاتا ہے اس کو. تو جو تبدیلیاں ہونی ہوتی ہیں اس سے موسٹلی تو شہریوں کے فائدے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی اس بار اگر بات کی جائے، نئے سی پی او صاحب نے جو پہلی پریس کانفرنس کی، کھلی کچہریاں جس طرح سے کی جا رہی ہیں مختلف پولیس اسٹیشن کے اندر، اور سی پی او فیصل آباد جو ہیں وہ نہ صرف خود جا رہے ہیں بلکہ ایس پیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی جائیں مختلف پولیس اسٹیشنز کے اندر اور شہریوں کے مسائل جو ہیں وہ سنیں، تاکہ ڈور سٹیپ پہ جو ہے انصاف فراہم کیا جا سکے. جن شہریوں کے مقدمات کا اندراج نہیں ہوتا تھا ان کو ذرا سپیڈی درج کیا جا سکے، تاکہ ہر شہری جو ہے وہ اپنے حق کا انصاف جو ہے وہ حاصل کر سکے. تو ابھی فیصل آباد کے اگر تھانوں کی بات کی جائے تو کچھ حد تک بہتری نئے پولیس آفیسر کے آنے کے بعد جو ہے وہ آئی ہے، جو کہ پولیس اسٹیشنز کے اندر پہلے جو ایس ایچ اوز تھے ان پہ ایک برڈن
آتا ہے نئے افسر کا کہ اب نیا آفیسر جو بھی آیا ہے اس کی جانب سے جو احکامات ہیں ان کو منون جو ہے وہ قبول کرنا ہوتا ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے سی پی او فیصل آباد کی جانب سے کہ اب شہری جو تھانے میں آتے ہیں ان کی فوری طور پہ بات سنی جائے. پہلے سلام پھر کلام والا جو سیٹ اپ ہے وہ ایک بار دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے فیصل آباد میں. پولیس اہلکار جو ہے درمیان میں کچھ وقت ایسا آیا تھا جب شہری جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے, پولیس اسٹیشن جانے سے کتراتے تھے, لیکن اب پچھلے چند دنوں سے ہم دوبارہ سے یہ چینجنگ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اسٹیشن میں اگر آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی بات سنی جاتی ہے, اگنور نہیں کیا جاتا بات کو. تو ایک عام شہری, خاص کر پولیس اسٹیشن جانے والا شہری جس کے ساتھ پہلے ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی واردات ہوئی ہوتی ہے, کوئی پریشانی اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مدد کے لیے پولیس اسٹیشن جاتا ہے, تو اب وہ معاملات جو ہیں وہ پہلے سے کافی حد تک بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تمام تر معاملات جو ہے مزید بہتر ہوں گے. بالکل. وکاس, اگر میں اوور آل تھوڑی سی بات کروں اسپیشلی کرائم سے ریلیٹڈ, کچھ وقت پہلے ہم نے سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے بھی سنا, ڈفرینٹ اور بھی انیشیٹوز ہیں جو کہ ڈسکس کیے جاتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیصل آباد شہر نیگلیکٹ ہو کر رہ جاتا ہے. نئی گورنمنٹ جہاں پر آئی ہے, ساتھ ہی امیدیں بھی ایک دفعہ رینیو ہوئی ہیں کہ شاید ایک دفعہ پھر فیصل آباد کی طرف اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ فیصل آباد شہر کے جو مسائل ہیں, اور بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں انفیکٹ اگر ہم بات کرتے ہیں, جو کہ آف کورس اتنی عرصے تک جب نگلیکٹ ہوتے رہے ہیں تو وہ کافی بڑے مسائل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عوام کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, رسپانس ٹائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں, نمبر آف پولیس آفیسرز کی بات کرتے ہیں, جہاں پر مجھے پتا ہے کہ نئے سی پی او کے ساتھ جب ہمارا حال ہی میں انٹرویو بھی ہوا ہمارے مارننگ شو کے اندر, تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی اور بڑی انکریجنگ باتیں کی, جن سے بڑی خوشی محسوس ہوئی یہ سوچ کے کہ آخرکار ہمارے پاس ایک ایسے آفیسر موجود ہیں جو کہ شاید فیصل آباد شہر کی سچ میں ترقی پروگرس کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے کمیونیکیشن کی بات کی عوام کے درمیان اور پولیس کے درمیان, آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کمیونیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک سو کہ کمیونیکیشن جو ہے اداروں کی شہریوں کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ دوستانہ ہونی چاہیے, تاکہ شہری جو ہے کسی بھی پریشانی کے عالم میں جیسے اپنے کولیگ کو, اپنے دوست سے اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں, بالکل اسی طرح سے وہ پولیس اہلکاروں سے اپنی پریشانی شیئر کر سکیں. اور یہ اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ فیصل آباد سمیت اگر پنجاب پولیس کی بات کر لی جائے تو بہت زیادہ بہتر دوستی نہیں ہے عوام سے. کمپینز مختلف وقتوں میں چلائی جاتی ہیں افسران کی جانب سے, لیکن بہرحال ماتحت عملہ کی جانب سے جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے ان احکامات کو, یا شہریوں سے اس طرح سے ڈیل نہیں کیا جاتا جس طرح سے ایک عام شہری سے, ایک پاکستانی سے کرنا چاہیے پولیس کو. لیکن ابھی صورتحال جس طرح ہم نے بات کی کمیونیکیشن کے حوالے سے, تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا پی آر ڈپارٹمنٹ. تو فیصل آباد پولیس کا پی آر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خاصا اس حوالے سے کمزور دکھائی دیتا ہے, چاہے وہ پھر سی پی او آفس کی پی آر برانچ ہو یا اس کے ساتھ ساتھ آر پی او آفس کی پی آر برانچ ہو. تو جو کمیونیکیشن ہے وہ میڈیا کی حد تک تو ہوتی ہے, لیکن پبلک عوام تک جو رابطے کی مہم ہے وہ نہ تو بہت زیادہ چلائی جاتی ہیں, اور نہ ہی ان پہ اگر کوئی اکا دکا مہم چلتی بھی ہے تو اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. اس لیے شہری جو ہے وہ خاص سے دور رہتے ہیں, اور کسی بھی مشکل صورتحال میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے کوئی سفارش ڈھونڈائی جائے, پھر جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جایا جائے تاکہ ان کی بات سنی جائے. اب سی پی او صاحب نے جس دن مارننگ شو میں بیٹھے تھے اس دن بھی میں نے ان کو سنا, جس طرح ڈیٹیل سے انہوں نے بات کی, پھر ان کی پریس کانفرنس جو سنی, ان کی کھلی کچہریوں میں جو باتیں انہوں نے کی, یہ بڑی منفرد ہیں پہلے تعینات افسران سے. مطلب ان کی ایک بات تھی جو بڑی اچھی لگی مجھے بھی, کہ اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پولیس یہ سمجھے کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو جب پولیس اہلکار کسی بھی واقعے کو اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ تصور کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس پہ زیادہ محنت سے کام کریں گے. اس کی تفتیش جو ہے, تفتیش کا مرحلہ پہلے سے بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سپیڈی ہوگی, چونکہ ہمارے پاس پینڈنگ ہیں بہت سارے ملزمان جو اشتہاری بہت سارے رہتے ہیں جن کو فیصل آباد پولیس نے پکڑنا ہوتا ہے. نہ صرف گزشتہ اشتہاری جو ہیں وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں, بلکہ نئے اشتہاری بھی روزانہ کی بنیاد پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے اس کو پی او کیا جا رہا ہوتا ہے, اشتہاری بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو اب وہ اشتہاریوں کی جو گرفتاری ہے وہ پینڈنگ ہے. اب سی پی او فیصل آباد کی جو ہم تک معلومات پہنچی ہے کہ نیکسٹ ترجیح یہی ہے کہ فیصل آباد شہر کی اوور آل اگر پولیس اسٹیشنز کی بات کی جائے جتنے بھی اس ضلع کے اندر موجود ہیں, ان تمام کے جو اشتہاری ہیں انہیں فی الفور جو ہے وہ گرفتار کیا جائے. اسی پہ اب کام بھی چل رہا ہے اور میٹنگ بھی کی جا رہی ہے. بالکل. کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو کہ امپروو ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں ان کے حوالے سے وقاص آپ نے بڑی اچھی طرح آرڈر کے تھرو آپ نے آگاہ کیا عوام کو. اور ایک اور چیز جو کہ سی پی او جب یہاں پہ موجود تھے انہوں نے مینشن کیا کہ اویلیبل ریسورسز کے اندر ہماری کوشش ہوگی جتنا ہو سکے فیصل آباد شہر کی بہتری کے لیے کام کرے. اور ہم نے آلسو بات کی شہریوں کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے. ان دونوں چیزوں پہ میں چاہوں گی آپ بھی کامنٹ کریں. شہریوں کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مطلب کسی بھی ادارے کے ساتھ دونوں طرف
सेम पॉइंट नहीं कह सकते। पुलिस की जानिब से कुछ नेगेटिव पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं, पब्लिक की जानिब से नेगेटिव जो एस्पेक्ट हैं वो थोड़े कम सामने आते हैं, चूँकि हर शहरी जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता पुलिस एहलकारों से, लेकिन हर पुलिस एहलकार जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है किसी न किसी सूरत यौमिया पब्लिक से। तो अब उसका जो तरीक़ाकार है, जिस तरह रिसोर्सेज के हवाले से बात कर ली जाए या पब्लिक इंटरेक्शन की बात कर ली जाए, तो पुलिस एहलकारों की पब्लिक इंटरेक्शन जो है वो पहले से बेहतर की जाने की ज़रूरत है, जबकि आवाम को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो एक्स्ट्रा थिंग्स जो हैं उसका बर्डन लेके पुलिस स्टेशन ना पहुँचे। मतलब एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर किसी शख्स के घर में खुदा न खासा कोई वारदात होती है और उस वारदात के अंदर उसका 10,000 का नुकसान होता है, तो 10,000 का नुकसान जो है उसको चूंकि पुलिस भी बॉदर नहीं करती, उस पर इतने कान नहीं धरे जाते कि भाई लाखों की डकैतियां जो है वो हुई हैं उन पे ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया जाए ना कि 10,000 वाली पे। तो जब उसको निगलेक्ट किया जाता है तो उसकी मद में शहरी क्या करता है कि वो पहले से ही वो अपना नुकसान 10,000 के बजाय 10 लाख लिखवाता है। तो वो रिकॉर्ड में तो 10 लाख नुकसान आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर उस 10 लाख को पूरा किस तरह से करना है उस फाइल को बोल दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह है। बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है कि शहरी जो है वो अपना नुकसान 2 गुना से 4 गुना तक लिखवाते हैं। तो मेरी शहरियों से भी यही इल्तिजा होगी कि जितना नुकसान है उतना लिखवाएं, ताकि अगर पुलिस को मुल्ज़िम, मतलब एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि एक शहरी का 50,000 का नुकसान हुआ, उन्हीं दिनों पुलिस ने एक मुल्ज़िम गिरफ्तार किया जो कि 50,000 की वारदात को कबूल कर चुका है। तो अब जिस शहरी का 50,000 का नुकसान हुआ है, अगर तो उसने लिखवाया होगा तो पुलिस उसको टच करेगी कि भाई एक मुल्जिम जो है वो अरेस्ट किया गया, आप इसकी शनाख्त करें। लेकिन अगर एक शख्स ने 10 लाख रुपए का अपना नुकसान लिखवाया है, हुआ एक्चुअल में उसका 50,000 का नुकसान है, जो भी मुल्जिम गिरफ्तार होगा वो तो 50,000 का एतराफ़ करेगा ना, तो पुलिस उसको कभी भी टच नहीं करेगी, क्योंकि उसने तो पहले ही झूठ लिखा हुआ है, उसने उसको 10 लाख लिखा हुआ है। वकास, आप हमारे जो नए सीपीओ हैं उनको एक लाइन में कुछ कहना चाहें या शहरियों को कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं दोनों को कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा। शहरियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि काइंडली इतना ही आप अपना नुकसान लिखवाएं, सिर्फ उसी काम के लिए पुलिस स्टेशन जाएं जो कि इंतहाई ज़रूरी है। झूठा और किसी पे बेबुनियाद इल्ज़ाम ना लगाएं और झूठी FIR जो है वो दर्ज ना करवाएं। जबकि CPO फैसलाबाद से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे ज़्यादा जो मसला फैसलाबाद में इस वक्त आ रहा है कि एक कानून था कि 15 पे फेक कॉल करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता था। अब किसी भी शहरी के खिलाफ पुलिस की जानिब से फेक कॉल पे भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। पुलिस को गैर ज़रूरी तौर पे एंगेज करने वाले शहरियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि शहरियों को भी इस बात का अंदाज़ा हो कि ये एक डिसिप्लिन फोर्स है और इसको सिर्फ ज़रूरत के तहत ही मदद के लिए बुलाना है, बिला वजह एंगेज उनका भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया वकास आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और मुझे पता है कि आप बहुत बिजी थे और बड़े लास्ट मिनट में आपने हमें ज्वाइन किया। एक दफ़ा फिर मैं आपका पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। कि इट्स नॉट समथिंग, उनके ख्याल में इस मोमेंट पर उनको नहीं लगता कि आगे चलते हुए ये कोरोना की तरह की सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ज़्यादा इंटेंस भी है। अगर हम देखें ओवरऑल सिचुएशन को, डेंजरस भी ज़्यादा है और इवन कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी नज़र आ रहा है। कोरोना से हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे और हमें पता है कि अब हम जब भी किसी बीमारी की बात करते हैं तो फौरी तौर पे हमारा डर और खौफ कोरोना के लेवल का हो जाता है। तो हम एज ऑफ नाउ इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आज के प्रोग्राम में कोशिश होगी कि मंकी पॉक्स के हवाले से ओवरऑल बात करें। इस वक्त क्या सस्पेक्टेड केसेस हैं, क्या इंटेंसिटी है, किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, आगे चलते हुए अपना ख्याल रख सकते हैं, हमारा एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एज एन इंडिविजुअल क्या रोल है, क्या किरदार है, इस बारे में बात करेंगे। इस डिस्कशन के लिए आज हमें बहुत ही खास मेहमान हमारे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी फील्ड में नोन है, पॉपुलर है और बहुत ही टैलेंटेड है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आमिर हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं FMU में, साथ ही साथ इंचार्ज हैं आइसोलेशन वार्ड के भी। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला और इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया। अगर हम बात करते हैं मंकी पॉक्स के हवाले से, आपको पता है कि हर कोई थोड़ा डरा हुआ है, घबरा जा रहे हैं हम लोग फौरी तौर पे कोरोना की सिचुएशन हम सबके लिए बड़ी ट्रॉमेटाइजिंग रही है। तो आई थिंक जब भी अब किसी चीज़ की बात होती है फौरी तौर पे हम सोचते हैं कि अच्छा ये कहीं कोरोना वाली सिचुएशन दोबारा ना हमें हो जाए या जानी खतरा क्या इस बीमारी से होगा। तो मैं चाहूँगी आप इस पर थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, थोड़ी सी आगाही हमें दें कि क्या सिचुएशन है मंकी पॉक्स को लेकर और क्या अगर हम कोरोना के हवाले से देखते हैं तो किस तरह से ये दोनों रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे है, पहली बात तो ये है कि इस बीमारी, ये एक ग्रुप है बीमारियों का जिनको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जो जानवर से इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं, उनको हम जूनोटिक डिजीज, जिस तरह से कोरोना भी सस्पेक्टेडली कहा जाता है कि बैट से
اب उस वक्त था एक स्केयर था, लेकिन वो प्रूव नहीं हो उसका। ठीक है, जो चीज प्रूव नहीं हुई हम उस पर बिल्कुल भी बात नहीं तो क्योंकि ये जो इसके जो पहले केसेस हैं ना, वो सिर्फ अफ्रीका में मिलते थे। 1980 में स्मॉल पॉक्स तो एरेडिकेट हो गया दुनिया से। लैब्स के अंदर चंद वायरस शायद सर्वाइव। अच्छा, मंकी पॉक्स 18th सेंचुरी के अंदर? नहीं, 18th सेंचुरी नहीं, ये इसके केसेस जो पहले दुनिया में रिपोर्ट नहीं होते थे, ये सिर्फ सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका जो है वहाँ इसके इनिशियली केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं। ये वायरस जो है वो जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, जो चीचक एक बीमारी हुआ करती थी, उससे किसी हद तक रिलेट करता है। ये पॉक्स वायरस है और उस जैसी इसकी अलामात हैं, लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी यानी कि इसका फैलाव और इसकी सिवियरिटी उस लेवल की नहीं है। बेसिकली ये चूँकि ये जानवरों की बीमारी थी, ये जो रेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ जो छोटे जानवर हैं जैसे गुलैरियाँ हो गई, चूहे हो गए, बंदर हो गए, जो दूसरे हैं, उनमें पाई जाती थी। वहाँ से ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुई, क्योंकि ये वायरस स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता वायरस था। जब तक चेचक की बीमारी एग्जिस्ट करती थी, हर एक को चेचक के टीके लगा करते थे, और वो चूँकि इंसानों को डुअल प्रोटेक्शन दे देती थी, ये वायरस भी उनमें नहीं पाया जाता था और बाकी चीज़ें भी नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद अब प्रॉब्लम जो अब अराइज हुई है वो ये है कि नॉन एंडेमिक एरिया, यानी कि वो इलाके जो अफ्रीका में नहीं हैं, यूरोप में हैं या अमेरिका में हैं, वहाँ पे भी इसके केसेस मई में रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से एक अलर्ट पर सारी दुनिया में आना शुरू हो गया है कि अगर यूके में केस आ सकते हैं, अमेरिका में केस आ सकते हैं, इंडिया में भी इफ हम करें, हाँ जी, यूएई में आ सकते हैं, तो पाकिस्तान में, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल कोई बाउंड्री तो है नहीं अब, तो उस वजह से एक कहें कि एक अवेयरनेस कैंपेन है डॉक्टर्स में कि सबको पता हो, ताकि अगर कोई केस है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके अर्ली स्टेज पे। अदरवाइज ये अभी वो जिस तरह आपने बात की कोविड की वबा की, ये उस तरह की ना तो इसकी इन्फेक्टिविटी है ना इसका फैलाव है, उस तरह ये नहीं है। फ़िलहाल तो ये है कि इसकी कॉमन अलामात जो हैं क्या हैं, ये पहले मरीज़ को तेज़ बुखार होता है, उसके साथ उसके जिस्म में शदीद दर्दें होती हैं, कमर में दर्द होती है, शदीद कमज़ोरी फील होती है। बुखार के 2-4 रोज़ के बाद जो है, फिर उसके बाद बुखार के साथ ये होता है कि गिल्टियाँ भी जिस्म में, जिनको लिम्फ नोड हम कहते हैं, वो भी फूल जाती हैं, और उसके बाद फिर इसके जो है ना रैश बॉडी पे अपीयर होना शुरू होता है। और इसका रैश जो है वो कॉमनली चेहरे पे, हाथों पे और जिस्म के बाकी हिस्सों पे अपीयर होता है, लेकिन चेहरे पे ज़्यादा 95% केसेस में होगा। और वो बिल्कुल उसी तरह का जैसे, अब स्मॉल पॉक्स तो है नहीं, इसके जो वेजिकल्स हैं या जो वो आप कह लें जो रैश है या छालके जो हैं, उससे चिकन पॉक्स से किसी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन बड़े बड़े होते हैं उससे। अच्छा। और फिर ये इनमें पस भी पड़ सकती है, फिर उसके बाद ये झड़ जाते हैं कुछ हफ्तों में, लेकिन ये मतलब ये है कि कुछ डिसफिगरमेंट इस किस्म की है, ये उस वक्त जब ये निकलते हैं तो वो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ ग्रेट कंसर्न। अच्छा, अगर हम इसमें मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं? हाँ जी, मोर्टेलिटी फ़िलहाल जो एपिडेमिक है ना, इसकी जो केस फर्टेलिटी रेशो जो है मतलब 3 to 6% है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 मरीज़ इन्फेक्ट होते हैं तो जो है 90% से ज़्यादा लोग तंदुरुस्त हो जाएंगे, 5 से 10 की जान को ख़तरा लाहक होगा। और ये कौन सा ग्रुप होगा, कोई स्पेसिफिक? इसमें देखें, जितनी आपके जिस्म का दिफाई निज़ाम बेहतर है, इम्यून सिस्टम बेहतर है, उतना आप फाइट ऑन करते हैं। फिर ये है कि अभी बहुत सारी हमारी जो वो लोग जो 1980 से पहले वैक्सीनेट हो चुके थे स्मॉल पॉक्स के लिए, उनमें कुछ ना कुछ इम्यूनिटी लाजमी होगी। जिनकी वैक्सीनेशन कैंपेन उस वक्त हुई है 70s में, उसमें तो वैक्सीन लग रही थी। उसके बाद 80s के बाद दुनिया ने ये वैक्सीन बंद कर दी, क्योंकि डिजीज़ एरेडिकेट हो गई थी।
تو ان میں امیونٹی زیادہ ہوگی نسبتاً، اور جو بیمار لوگ ہیں ان کی امیونٹی ویک ہوتی ہے، جیسے ڈائبیٹکس ہیں یا دوسری بیماریاں ہیں یا ایلڈرلی ہیں، ان میں کمپلیکیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اینڈ کیونکہ ایک نئی طرح کی ایٹ لیسٹ اس کو آپ اسمال پاکس سے اگر کمپیئر کریں نا، جو چیچک کی بیماری تھی اس کے جو کیس فیٹیلٹی ریٹ بتایا جاتا ہے یا وہ 30% کے قریب تھا، اور اس کا اس وقت جو ہے 3 to 6% ہے۔ اچھا، ہم ایک دفعہ پھر اگر اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں جہاں پر جس طرح آپ نے بتایا کہ اینیمل سے ٹرانسفر ہو کے انسانوں میں آئی ہے، کیا کوئی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس وقت میں یا کرونا کی وجہ سے کیا وائرسز زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے ہیں؟ کیا یہ خبر زیادہ بات کی جاتی ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے ان چیزوں کو؟ یہ پہلے بھی ایسے ہی تھا؟ جی، میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک پینڈیمک میں سے گزر چکے ہیں، ساری دنیا ہائی الرٹ کے اوپر ہے، ہائی الرٹ ذرا سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اسکیئر آ جاتا ہے کہ وہ جو چیزیں واپس نہ آ جائیں، تو اس لیے وہ چیزیں اب زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کی ایکچولی نا جو ٹرانسمیشن ہے دو قسم کی، ایک تو پرائمری ٹرانسمیشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جانور سے انسان میں آتی، وہ تو وہیں ہوگی جہاں جانور موجود ہیں، انفیکٹڈ اینیمل سے ہوگی۔ اس کے بعد اس کا پرابلم یہ ہے کہ پھر اس کی سیکنڈری ٹرانسمیشن ہے جو کہ ہیومن ٹو ہیومن ہے۔ اگر ایک بیمار آدمی ہے تو اس کے ڈراپلٹس میں، اس کے سکن کے جو لیئنز ہیں اس میں، اور جو باقی چیزیں وہ اس کے زیر استعمال ہیں، جیسے بیڈ جس کے اوپر وہ سو رہا ہے، چادر ہے، وہ کنٹامینیٹڈ ہیں اس کی سکریشنز کے ساتھ، وہ وہاں سے دوسرے پیشنٹ کو منتقل ہو سکتی ہیں، ڈراپلٹ سے بھی منتقل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے وہ جو آپ کے میئرز اڈاپٹ کیے گئے تھے کرونا کے لیے، پریونٹیو میئرز پبلک کے لیے، وہ مطلب اگر کوئی کیس ہے خدا نہ خواستہ تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس کے قریب ہیں وہ فیس ماسک یوز کریں گے، گلوز یوز کریں گے، اور کلوز کانٹیکٹ میں اس کے آنے سے گریز کریں گے۔ آپ نے اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے بات کی کہ اب آف کورس ہر کسی کو یہی ڈر ہوتا ہے، یہی فیئر ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمارے ایریا میں آ سکتا ہے، کیا یہ ہمارے علاقے میں آ سکتا ہے، ہمارے ملک میں آ سکتا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ملک میں آنے کی اس کی یہی صورت ہے، جب بھی کوئی انفیکشن ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں، ایک اس کا پیریڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انکوبیشن پیریڈ۔ انکوبیشن پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب وائرس باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو فوری طور پہ بیماری ظاہر نہیں ہوتی، فار ایگزامپل 1 ہفتے کے بعد اس کی علامات آنی شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ جو پیریڈ ہے اس میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا انکوبیشن پیریڈ میں کون گزر رہا ہے، جب اس کو علامات سٹارٹ ہوں گے پھر ہی ہم اس کی بیماری کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پیشنٹ یو کے سے یا یو اے ای سے یا کوئی اور دنیا سے جس کو انکوبیشن پیریڈ میں، کیونکہ بیمار آدمی تو یوزلی ٹریول مشکل کرتا ہے، وہ ٹریول کر کے اگر یہاں آ جاتا ہے تو پھر جو لوگ اس کے کلوز کانٹیکٹس ہوں گے یا ہیلتھ کیئر ورکرز ہوں گے وہ ایٹ رسک ہوں گے۔ کیا اس کے بھی اس طرح کے کیسز موجود ہیں جہاں پر کوئی سمٹمز نہ ہوں، جن کو ہم اے سمٹمیٹک کہتے ہیں؟ اے سمٹومیٹک کیسز یوزلی اس میں نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے اب اس کی ایگزامپل کامن پبلک کے لیے بار بار میں یہی کوٹ کروں، اگرچہ یہ وائرس ڈفرینٹ ہے لیکن اس کی علامات کسی حد تک چکن پاکس سے ملتی جلتی ہیں۔ تو یعنی کہ آپ کہیں نہ کہیں ریش ہو یا وہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کو آپ کا اندازہ پانی، ہو جائے۔ اگر پہلے آپ مریض کو تیز بخار ہوا ہے اور اس کے جسم کے اوپر پانی والے چھالے جو ہیں وہ نمودار ہوئے ہیں تو اس کو جو ہے وہ پھر رابطہ کرنا چاہیے، پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا کوئی لنک بنتا ہے، ایپیڈیمیولوجیکل لنک بنتا ہے، کیا یہ کسی انڈیمک ایریا سے جہاں پہ یہ بیماری ہے وہاں سے ٹریول کر کے آیا پچھلے 21 دنوں میں، یا ہی ہیز بین ٹیکنگ کیئر آف سم ون پچھلے 21 دن میں جو بیمار تھا۔ اگر اس کا کوئی کانٹیکٹ ثابت ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ پروبیبل کیس ہے، اور پھر اس کے کنفرمیٹری ٹیسٹ کرنے پڑیں گے۔ بالکل، اور بہت ہی امپورٹنٹ کچھ پوائنٹس جو کہ میں ایک دفعہ رپیٹ کر دوں ہماری آڈینس کے لیے۔ ایک تو یہ ابھی تک کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس کے لیے کسی کو گھبرانے کی ضرورت ہے یا اس طرح کا پینک کریٹ ہو، پیرانویا کریٹ ہو جس طرح سے کرونا میں ہوا تھا۔ یہ صرف ایک انفارمیشن کے لیے ہے۔ بچے اور بوڑھے زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں جس طرح سے آپ نے کہا، اور سرٹن لوگ جن کا امیونٹی جن کی کمپرومائزڈ ہو فور وٹ ایور ریزنس، ان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔
हमने ये भी डिस्कस किया कि सिम्टम्स क्या पॉसिबली हो सकते हैं, एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स नहीं होते, यानी कि अगर तो है तो सिम्टम्स आपको लाजमी तौर पे मौजूद होंगे। स्मॉल पॉक्स आई डू बिलीव कि ज़्यादातर लोगों को पता है या जानते हैं स्मॉल पॉक्स के हवाले से, तो आइडिया होगा थोड़ा सा कि उसी से रिलेटेड ये वायरस है, तो कुछ सिम्टम्स आई थिंक दोनों के मिलते जुलते भी सामने आए हैं। आपने एरियाज़ के हवाले से बात की, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं करंटली आज के वक्त में जो कि आपके ख्याल में ज़्यादा जहाँ पे केसेस मौजूद हैं इस वक्त? ज़्यादा केसेस तो देखें सेंट्रल अफ्रीका में कॉन्गो बेसन के इर्द गिर्द हैं, या वेस्ट अफ्रीका में बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे नाइजीरिया है, वहाँ चंद साल पहले बड़े एपिडेमिक्स हुए हैं, 200 केसेस तक कंफर्म हुए हैं। सूडान है, साउथ सूडान है, और उसके अलावा जो सियारा लियोन है, ये इस किस्म के जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, लाइबेरिया है, वो जो उसके इर्द गिर्द वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका के मुल्क हैं, यहाँ पे ये एंडेमिक है। लेकिन जब कई दफ़ा ये होता है कि कुछ एनिमल्स की ट्रांसपोर्ट होती है, इंपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरे मुल्क में, और अगर वो जानवर बीमार हैं तो वहाँ पे बीमारी फैलाने का बाइस बन सकते हैं। या अगर कोई वहाँ गया है और वहाँ से उसने ये वायरस कांटेक्ट कर लिया है और वो ट्रैवल बैक करता है अपने एरिया में, तो वो उसको लेके जाएगा। एंड क्या आप कहेंगे कि इस वक्त पर सर्टन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने से अवॉइड करना चाहिए? अफ्रीकन कंट्रीज़ में थोड़ा सा ट्रैवलिंग को अगर अवॉइड किया जा सकता है तो बेहतर है कि वो ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ अलर्ट है। तो करंटली अफ्रीकन कंट्रीज़ को अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ ये बीमारी ज़्यादा प्रेवलेंट है। बिल्कुल। और वंस अगेन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस पर कोई हिस्टेरिया क्रिएट नहीं करना चाहते हम, ये सिर्फ एक जनरल डिस्कशन है। आई डू फील लाइक कि जब भी कोई वायरस की हम बात करते हैं, इट टेक्स अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। जब भी कोई डिस्कशन होता है, कोई ज़रा लगता है परेशानी की बात है, तो वो एक अलग ही ट्रैक पर चला जाता है। डिफरेंट तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आने लग जाती हैं, मिथ्स सामने आने लग जाती हैं, फेक न्यूज़ सामने आने लग जाती है, और ये बड़ी परेशानी की बात होती है। उस हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अगर कहीं पे आपको पता है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग स्प्रेड हो रही है इस वक्त, तो उसको आप ज़रूर क्लैरिफाई। नहीं, इस वक्त कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसा गर्दिश नहीं कर रही, क्योंकि ये जो केसेस रिकॉर्ड पे आए हैं ज़्यादा डेवलप्ड वर्ल्ड में हैं। इस वक्त यूके में हैं, यूएई में हैं, बाकी जगह पे हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में इस वक्त वो इसका एपिडेमियोलॉजिकल लिंक सिरा तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट उन्हें नहीं मिला। तो फिलहाल तो हम ऐसा कोई स्केयर क्रिएट नहीं कर सकते कि ये कोई बायो टेररिज्म है या कोई ऐसी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई नहीं है। कोरोना के साथ काफ़ी सारी कहानियाँ कनेक्टेड थी, लेकिन फ़िलहाल इसके साथ नहीं है, और ना इसकी वैक्सीन लैब्स में अवेलेबल है, लाइसेंस्ड है, लेकिन ऐसी मैस वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है कि लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। ना इसकी कोई एक आध दवाई जो है रिसर्च प्रोटोकॉल्स में है, डेवलप्ड है, लेकिन वो बात फिर वही है कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। सो जनरल मेजर्स ही हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो अब तक कर रहे हैं लोग, कि उसकी पेशेंट की न्यूट्रिशन, उसकी हाइड्रेशन, और अगर इन्फेक्शन हो गई या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गई या उसके लिए एंटीबायोटिक्स या इस किस्म की जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स ही अवेलेबल हैं अभी, या प्रिवेंशन अवेलेबल है। सही हो गया। आपने वैक्सीनेशन के हवाले से बात की, मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी बात की। ये स्पेसिफिक क्यों वायरस इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है? जिस तरह आपने मेंशन किया और भी बहुत सारे वायरस, और डेफिनेटली हम थोड़े सेंसिटिव हो गए, तो क्या चीज़ इस वायरस के बारे में डिफरेंट है जो इस वक्त इसके बारे में बात की जा रही है? नहीं, इस वायरस की ये बात है ना कि इसकी जैसे स्मॉल पॉक्स की डिसफिगरमेंट बहुत थी, क्योंकि ये आपके फेस को, चेहरे को इन्वॉल्व करता है, और काफ़ी सारे सिम्टम्स करता है, तेज़ बुखार होता है, काफ़ी अनवेल पेशेंट फील करता है, और एस्थीनिया होता है, यानी कि कमज़ोरी परसिस्ट करती है काफ़ी देर तक। तो जब भी कोई ऐसी नोवल किस्म की इन्फेक्शन आती है, ख़ास तौर पर डेवलप्ड वर्ल्ड में, चूँकि उन्होंने इन्फेक्शंस को बहुत हद तक कंट्रोल किया हुआ है, तो वहाँ पे वो हाईलाइट तो हो जाती हैं। और चूँकि अब ये ग्लोबल विलेज वाली बात है कि ट्रैवलिंग है, यूके से फैमिलीज इधर ट्रैवल करती हैं, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करती हैं, तो
جو چیزیں پہلے سپریڈ نہیں ہوتی تھی اب وہ ایک ملک کی بیماری دوسرے ملک میں اس کے کوئی جغرافیکل بیریئرز کو نہیں دیکھتی، وہ کراس کرتی ہے، تو اس لیے وہ انفیکشنز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، اور ایپیڈیمیولوجیکل اور پریونٹیو میجرز جو ہیں وہ سارے اس کے لنکس جو ہیں وہ ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے ڈیولپ ورلڈ میں اس بیماری کے اس وقت موجود ہونے کی بات کی، اینڈ آف کورس آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دے آر ویری مچ کین کہ وہ کسی بھی طرح کی اگر اس طرح کی کوئی چیز ان کو لگتی ہے اس پر ضرور آگاہی اور انفارمیشن دینا شروع کرتے ہیں۔ پرٹیکولرلی اگر ہم بات کرتے ہیں منکی پاکس کے حوالے سے، تو افریقہ میں تو یہ پہلے ہی موجود تھی، آپ نے مینشن بھی کیا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی اس کے کچھ کیسز سامنے آئے تھے، 200 تک کیسز جا چکے تھے، تو اب اس 2000 کے بعد وہاں پہ ایپیڈیمکس بڑے بڑے ہوئے ہیں۔ ایکچولی باقی دنیا میں یہ چل تو رہی ہے، جو میرا خیال ہے پہلا کیس جو ہے وہ 70s یا 80s 1980 یا 70 کے درمیان کے کیس جو تھا نا وہ ڈیٹیکٹ ہوا تھا ہیومن میں۔ اس کے بعد پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ایپیڈیمک اسی بیسن کے ارد گرد، کانگو بیسن کے ارد گرد ہوتے رہے، پھر نائجیریا میں بڑے ایپیڈیمکس ہوئے، تو افریقن کنٹریز کے لیے وہاں پہ تو انفیکشنز بہت کامن ہیں اور عجیب و غریب قسم کے وائرسز ہیں، لیکن یوزلی یہ وہ باؤنڈریز کراس نہیں کرتے۔ لیکن جب وہ امریکہ میں کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے یا باقی ڈیولپڈ ورلڈ میں ڈیٹیکٹ ہونے شروع ہوئے تو پھر اس میں وہ پرابلم ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ بالکل، سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ کورس کسی بھی بیماری کے پھیلاؤ کے حوالے سے ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لائک آئی سیڈ بیفور، یہ صرف ایک ڈسکشن ہے اور کسی بھی طرح کا پیرانویا کریٹ کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ بریک لیتے ہیں، کہیں میں چاہے گا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آج اسپیشلی بات کریں منکی پاکس کے حوالے سے، اور ہماری کوشش تھی کہ ڈفرینٹ طرح کے ایشوز اور اسپیکٹس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، جس میں آف کورس مس انفارمیشن کے حوالے سے کرنٹلی کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہے، کتنا خطرہ ہے اور پوٹینشلی آگے چلتے ہوئے کیا صورتحال ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہماری کوشش ہے کہ صرف اور صرف آج کے شو میں ہم ڈسکشن کریں، اور کسی بھی طرح کا پیرانویا کریٹ کرنا یا ہسٹیریا کریٹ کرنا اس پروگرام کا مقصد نہیں ہے۔ آف کورس ہم کورونا کی وجہ سے سب ہی تھوڑے ڈر چکے ہیں، ڈر گئے ہیں، ٹراماٹائزڈ ہیں، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہم سب کو کورونا کے دوران، اور یہ بڑی ہی نارمل بات ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نارمل ڈسکشن ہے اور کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس انفارمیشن ہو جس کے تھرو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بیماری ہے، کس طرح سے اس کا پھیلاؤ ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، سمٹمز کیا ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنی اوور آل کمیونٹی میں، سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی پھیلاؤ کے حوالے سے، اسپریڈ کے حوالے سے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم منکی پاکس کی بات کرتے ہیں، اس کے پھیلاؤ کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں اور وائرسز کے ساتھ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے اور کس طرح سے اس کا اسپریڈ ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کا جو ہے نا دو قسم کے اسپریڈ ہیں، ایک تو جو اینیمل سے اسپریڈ ہوگا اور ایک دوسرا جو ہیومن ٹو ہیومن اسپریڈ ہے۔ اینیمل ٹو ہیومن اسپریڈ جو ہے اس کا، وہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر آپ وائلڈ اینیمل سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آتے ہیں، ان کے بلڈ سے، ان کے باڈی ٹیشو سے، ان کی سکریشن سے۔ افریقہ میں یہ ہے کہ وہاں پہ وہ بش میٹ کنزیوم کرتے ہیں، یہ جنگلی جانور جن کو مارتے ہیں، شکار کرتے ہیں، ان کا گوشت وہ کنزیوم کرتے ہیں، اور وہ اگر پوری طرح پکایا نہ گیا ہو تو اس سے وائرس ٹرانسفر ہوتا ہے۔ لیکن آبویسلی اینیمل ٹو ہیومن ٹرانسفر ہمارا پرابلم پاکستان میں سب نہیں ہے، یا اسکیئر نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے جو پرابلم ہوگی وہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر ہے، تو اس لیے اسی کے اوپر میں کنسنٹریٹ کرتے ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ ڈراپلٹ بھی انفیکشن ہو سکتی ہے، اگر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی پیشنٹ کے اور آپ نے کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا یا اس نے ماسک نہیں پہنا ہوا اور کئی گھنٹے تک بیٹھے ہوئے ہیں، تو کلوز کانٹیکٹ سے ڈراپلٹ انفیکشن آ سکتی ہے، کھانسی کے ذریعے یا ویسے وہ وائرس اسپریڈ ہو سکتا ہے ہوا میں۔ دوسرا، اگر کسی کے چھالکے بنے ہوئے ہیں وائرس کے، زخم بنے ہوئے ہیں وائرس کی وجہ سے جسم کے اوپر جگہ جگہ، تو ان کا جو ٹیشو اور اس کا جو فلوئڈ ہے یا سیرم ہے جو اوز آؤٹ کرتا ہے، یا پانی جو اوز آؤٹ کرتا ہے، اس سے اسپریڈ ہو سکتی ہے۔ یا اگر آپ ان لیجنز کو بغیر کوئی گلو پہنے ہوئے ہینڈل کرتے ہیں، یا اس پیشنٹ کی باڈی سکریشنز جو ہیں، اس کے جو بلڈ ہے یا کوئی اور باڈی سکریشنز ہیں، ان کو کلوز کانٹیکٹ میں آتے ہیں، یا اس کے استعمال کی جو چیزیں ہیں، مثلا اس کی بیڈ شیٹ ہے جس پہ وہ لیٹا ہوا، اس کو آپ
وہاں پہ کوئی اور آ کے لیٹ جاتا ہے، تو یہ اس کی جو ذاتی استعمال کی چیزیں کوئی اور استعمال کرتا ہے، تو یہ پھر ٹرانسفر ہو سکتی ہے ہیومن ٹو ہیومن۔ اینڈ آف کورس بہت امپورٹنٹ ہے یہی فیکٹر کہ اسپریڈ کس طرح سے ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو کہ آئی تھنک کسی بھی وائرس کے ساتھ امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، ایک دفعہ جب وائرس آف کورس آپ میں آ چکا ہے، کیا اس پوائنٹ کے بعد ہی فکر کرنے کی ضرورت ہے یا پھر جب آپ کو سمٹمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس کا تو آپ کو پتہ نہیں نہ چلے گا جب آپ انکوبیشن پیریڈ میں جب وائرس انٹر ہوتا ہے تو آپ کو کوئی علامات نہیں ہیں۔ نہیں، اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں بیکاز جب تک آپ کو سمٹمز نہیں ہو جاتے آپ کو خود کو بھی معلوم نہیں، تو جب سمٹمز اپیئر ہوں گے پھر ہی آپ اس کے لیے ہیلپ کے لیے جائیں گے نا کسی کے پاس۔ اور وہ کامن سمٹمز کیا ہیں کہ تیز بخار ہے، جسم پہ گلٹیاں ہیں، اور ساتھ میں سکن ریش اس کا مینڈیٹری چیز ہے، جیسے چکن پاکس کے چھال کے اپیئر ہوتے ہیں، اس سے ملتے جلتا ریش ہے۔ اس کے ساتھ اگر تیز بخار آ رہا ہے کسی کو تو پھر اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آبویسلی کامن چیزیں کامن ہوتی ہیں، اس لیے چکن پاکس ہم ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں گے کہ یہ کامنلی اس کو منکی پاکس ایسے ڈائگنوز نہیں کرے گا کوئی بھی، انلیس پرووڈ کہ ہم نے ساری چیزیں ایکسکلوڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کا ٹیسٹ کیا اور وہ کنفرمیشن میں آ گیا، پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ منکی پاکس ہے۔ ٹیسٹ کے حوالے سے بھی ضرور بتائے گا کیا پروسیجر ہوگا ٹیسٹنگ؟ ٹیسٹ کا پروسیجر یہ ہے کہ اس کا پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ جو سکن لیئنز ہیں اس کی جو روف لیتے ہیں، جو چھالکے کی جو چھت ہے اس کا پیس لے لیتے ہیں، یا جو اس کے سکیبز اترتے ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں، یا جو اس کے اندر جو فلوئڈ ہے وہ لیا جا سکتا ہے، اور اس کو جو ہے خاص احتیاط کے ساتھ پہلے تو سیمپلنگ جو بندہ کرتا ہے اسے فل پروٹیکشن جس کو ہم کہتے ہیں پی پی ای پہن کے، پورا ماسک لگا کے اور فیس شیلڈ لے کے گلوز پہن کے اس نے وہ سیمپلنگ کرنی ہے۔ پھر اس کی ہم ٹرپل پیکیجنگ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ راستے میں ٹیوب ٹوٹ جائے اور وائرس جو ہے وہ پھیل جائے، اس کو 3 کنٹینرز میں رکھا جاتا ہے، اور پھر ریفرنس لیبارٹریز جو ہیں جیسے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے، وہاں پہ اسپیسیفک پرائمرز موجود ہیں اس کے لیے، وہاں پہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ ہر لیب اس کو کر بھی نہیں سکتی، ایک آدھ ریفرنس لیب ہے جہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہوگی۔ تو یہ صرف اور صرف ریفرنس لیبس سے ہی کروایا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا ایک دفعہ ٹیسٹ پازیٹیو اگر آ جائے تو لیب خود اداروں کو انفارم کرے گی یا کس طرح سے یہ پروسیجر؟ ہاں، اس کا تو وہ یہ ہے کہ این آئی ایچ جو کہ پبلک سیکٹر کی ڈومین میں آتی ہے، گورنمنٹ کو فوراً اس میں پتہ چل جاتا ہے، پریونٹیو ایجنسیز جو ہیں پریونٹیو سائڈ والے ان کو انفارمیشن مل جاتی ہے، اس پیشنٹ کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے اور کوارنٹائن کیا جاتا ہے، آئسولیٹ کر کے اس کو 21 دن تک جو اس کا انفیکٹیوٹی پیریڈ ہے باقی لوگوں سے علیحدہ رکھا جائے گا تاکہ ارد گرد اسپریڈ نہ ہو سکے۔ آئسولیشن کی بھی بات کر لیتے ہیں، آئسولیشن میئرز کیا ہوں گے؟ آئسولیشن میئرز یہ ہیں کہ جس میں یہ علامات آئیں گی اور اس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہو جائے گا، اس کو ایک علیحدہ روم میں آئسولیٹ کیا جائے گا ہاسپٹل میں جب تک کہ وہ انفیکشس ہے 21 دن تک۔ اس کے بعد جب اس کی انفیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی واپس آ جائے گا۔ جو لوگ اس کے کلوز کانٹیکٹ میں اگر کوئی آتے ہیں ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، اور جو اس کو ساتھ ہیلتھ کیئر ورکر جو اس کو ہینڈل کرتے ہیں وہ فل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ میں اس کو ہینڈل کریں گے، گلوز کے ساتھ، ماسک کے ساتھ، اور فیس شیلڈ یا سرجیکل گاؤن جو بھی سیٹ پروٹوکالز ہیں ان کو فالو کریں گے۔ اگر کسی کو بھی یہ لگتا ہے کہ ان کو منکی پاکس ہو گئے ہیں اینڈ وہ ٹیسٹنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، آئی نو کہ بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، وہ خود سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، انلیس کہ آپ ان کانٹیکٹ آئے ہیں کسی ایسے بندے کے ساتھ جس کو منکی پاکس تھا، یا آپ کسی ایسے ایریے سے آئے ہیں جہاں منکی پاکس تھا پچھلے 21 دنوں میں، یو کین ناٹ ہیو منکی پاکس، کیونکہ ایپیڈیمیولوجیکل لنک ہونا ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی کوئی اسپیسیفک اینٹی وائرل ڈرگ اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، ویسے لائسنسڈ ہے لیکن چونکہ وہ اویلیبل نہیں ہے تو اگر وہ
کسی اور جگہ پہ ہے بھی تو ہم اس کو نہیں ایکوائر کر سکتے. اور نان اسپیسیفک اس کی ٹریٹمنٹ ہے. یہ بیسیکلی یہ سیلف لمیٹنگ النس کے زمرے میں آئے گی کہ یہ اپنی ڈیوریشن پوری کر کے خود بخود ٹھیک ہوگی. تو سیلف ٹریٹمنٹ آپ اس کی کچھ بھی نہیں کر سکتے. صرف یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ بہتر کر سکتے ہیں, ہائیڈریشن بہتر کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو میڈیکل ہیلپ لینی پڑے گی کیونکہ آپ اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتے. ویکسینیشن کے حوالے سے ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ نے جس طرح سے بات کی کہ ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم کوئی بھی ویکسین منکی پاکس کے لیے موجود نہیں ہے. میس پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اس طرح ویکسین اویلیبل نہیں ہے. آپ نے بات کی کہ کچھ ٹیسٹنگ پروسیس مطلب میں یہ ہے کہ ٹیسٹنگ فیز میں لائسنسڈ ہے, اویلیبل ہے, لیکن بڑی لمیٹڈ سپلائی, لیکن لارج پاپولیشن کے لیے لارج پاپولیشن کے لیے نہیں ہے. ایک اپروو کی ہوئی ہے انہوں نے جس کی 2 ڈوزز ہیں ویکسینیا, اس کو ویکسینیا وائرس کی کہتے ہیں, اس کی جو ہے لائیو اٹینویٹڈ فارم ہوتی ہے, اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں, یعنی کہ ایسا وائرس جو ڈیزیز نہیں کاز کر سکتا. اب پھر جسم کا دفاعی نظام اس کے خلاف اینٹی باڈیز جنریٹ کرتا ہے. تو اس کی 2 ڈوزز ہیں, لیکن اٹ از ناٹ اویلیبل, ایٹ لیسٹ ہمارے پاس نہیں ہے پاکستان میں یہاں پہ, اور فی الحال اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ایسا, انلیس کہ کوئی ایسا خدا نخواستہ آؤٹ بریک ہوتا ہے جو کہ نہیں ہے سر دست. تو جب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کس طرح سے ممکن ہے, اور کیا ٹریٹمنٹس ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم اویلیبل ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک اینٹی وائرل ڈرگ اپرووڈ ہے, اگین اٹ از ان ریسرچ پروٹوکالز, کیونکہ جب بھی کوئی نئی دوائی آتی ہے پہلے جس بندے کو بھی دی جاتی ہے ایز اے ریسرچ پروجیکٹ دی جاتی ہے, اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ کیا فائدہ. جیسے آپ نے دیکھا کووڈ میں بے شمار دوائیاں ہیں اور پھر وہ ختم ہو گئی. جب کلوروکوین کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ اس کا بڑا توڑ آ گیا ہے کووڈ کا, لیکن اٹ پرووڈ ادروائز, تو وہ واش آؤٹ ہوگی ود دا پیسج آف ٹائم. ایسی جب بھی کوئی نئی دوائی آتی ہے کسی اس قسم کی بیماری میں تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے, اس کا نقصان کتنا ہے. تو اس لیے پہلے اس کو ایز اے ریسرچ پروجیکٹ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اگر وہ سیف ہو اور افیکٹو ہو تو پھر ماس اسکیل کے اوپر اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. اس وقت جو اینٹی وائرل ڈرگ اس وقت جو ہے ہم سپورٹیو ٹریٹمنٹ آفر کر سکتے ہیں کہ آپ مریض کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھیں گے, اس کی نیوٹریشن کا خیال رکھیں گے, اس کے بخار کے لیے دوائی دیں گے. اگر اس کو سیکنڈری انفیکشن جو کہ اسکن لیجنز میں ہو جاتی ہے بیکٹیریا کے لیے اگر ضرورت ہے اس کو اینٹی بایوٹکس دیں گے, اور باقی دیکھیں گے اس کو خدا نخواستہ اگر کمپلیکیشن ہو جاتی ہے, نمونیا ڈیولپ ہوتا ہے, نمونیا کو ٹریٹ کریں گے. اگر انکیفلائٹس ہو جاتا ہے, دماغ کی انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس کو اکارڈنگلی ٹریٹ کریں گے. تو آپ اس کی کمپلیکیشنز کو ٹریٹ کریں گے یا سسٹمز کو سپورٹ کریں گے. اینڈ آف کورس ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ہم آئی ریئلی ہوپ کہ کور کر پائے ہیں, اور جب بریک سے واپس آئیں گے کچھ مزید ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑی اور کلیریفیکیشن سے بات کر سکے, اور کچھ ایسے سوال جو کہ زیادہ تر لوگوں کے مائنڈ میں ہیں ان کو بھی کلیئر کر سکے. لیکن اس سے پہلے بریک کا وقت ہو رہا ہے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج منکی پاکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ہم نے کور کیا, جس میں کاز, سمٹمس کے حوالے سے بات ہوئی, پریکاشنری میئرز کے حوالے سے بات ہوئی, آئسولیشن کس طرح سے ہو سکتی ہے اس بارے میں بھی بات ہوئی, اسپریڈ کے بارے میں بھی ہم نے بات کی, اور اس وقت کیا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی. کبھی بھی جب ہم امیونٹی کی بات کرتے ہیں تو امیونٹی بیسٹ میئر ہوتا ہے اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھنا کسی بھی وائرس کے اگینسٹ, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وائرسز کو ڈیل کرنا بیکٹیریل انفیکشن سے ڈیل کرنے میں بہت مختلف ہوتا ہے, بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم بچوں کی اگر بات کریں, بڑوں کی بات کریں, سرٹن لوگوں کی بات کریں جن کی امیونٹی کمپرومائزڈ ہے یا لمیٹڈ امیونٹی ان کی ہے, ان کو کیا ایڈوائز دیں گے, کس طرح سے وہ اپنی امیونٹی کو بوسٹ کر سکتے ہیں سرٹن طریقوں سے؟ دیکھیں, امیونٹی جو ہے نا بیسیکلی یہ سمجھیں یہ ہمارے یہ باڈی میں ایسے سیلز ہیں جو ہمارے ڈیفینڈرز ہیں.
جب بھی کوئی انویژن ہوتی ہے چاہے وہ وائرل ہو بیکٹیریل ہو انہوں نے اس کو کمبیٹ کرنا ہے اور اگر آپ کا ڈیفینس اسٹرانگ ہے تو آپ انفیکشن کو بہتر ہینڈل کرتے ہیں اور اس میں یہی ہے کہ آپ کی جو ہے متوازن غذا ڈائٹ اچھی ہو اور آپ کو پراپر ٹائم کے اوپر ویکسینیشن جو حفاظتی ٹیکے ہیں جو اس کا شیڈول ہے اس کے مطابق لگے ہوئے ہوں اور جو مختلف بیماریاں ہیں وہ امیونٹی کو ویک کرتی ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے یا کوئی بھی کرونک ایلمنٹس ہیں وہ امیونٹی کو ویک کرتی ہیں. تو ایسے لوگ جن کو کرونک ایلمنٹس ہیں ان کو محتاط رہنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. پروٹیکشن کیا ہے؟ ماسک پہنیں, یہی پروٹیکشن ہے آج کل. بیمار لوگوں سے نہ ملیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بیمار ہے جو اگر آپ کی امیونٹی ویک ہے تو آپ کو اسے اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ کچھ جنرل میئرز وہ لے سکتے ہیں. جس طرح آپ نے دنیا کی بات کی, آج کی اگر ہم دنیا کی بات کرتے ہیں, وی ڈو لیو ان اے گلوبل ولیج, اور ٹریولنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ڈفرینٹ ایسپیکٹس کی بات کریں تو آئی تھنک ویئر آل اوور دا ورلڈ, اور بڑا نارملائز ہو گیا. آپ تو ویکیشن پر جا رہے ہیں, ہالیڈے پر جا رہے ہیں, ویسے ہی کوئی ملنے آ رہا ہے آپ سے, کوئی آپ کے لیے چیزیں لے کر آ رہا ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. آج کی دنیا میں اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا ان ساری چیزوں سے آئی تھنک بہت مشکل ہے. کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر فار ایگزامپل آپ کو جانا پڑ رہا ہے, آپ کو ٹریول کرنا پڑ رہا ہے باہر, یا آپ کے کوئی ریلیٹیوز آ رہے ہیں جن سے آپ نے ملنا ہی ملنا ہے, کس طرح سے آپ ان سے ملتے ہوئے بھی یا باہر ٹریول کرتے ہوئے پریکاشنری میئرز دے سکتے ہیں؟ نہیں, پریکاشنری میئرز تو ہم نے دیکھا کووڈ میں ہمارے پاس وہی اویلیبل ہیں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. تو جو کووڈ کے پریکاشنری میئرز تھے, فار ایگزامپل ماسک کو پہننا, ہاتھوں کو بار بار واش کرنا, ہاتھوں کو منہ پر نہ ٹچ کرنا فار ایگزامپل, تو یہی میئرز آپ کیونکہ ہمارے جو پورٹل آف انٹری ہے کسی بھی انفیکشن کا, وہ ہمارا منہ ہے, ناک ہے, آنکھیں ہیں, یہی ہے, یا سانس لیتے ہیں. تو جو پورٹل آف انٹری ہے اس کو گارڈ کرنا ہے. غیر ضروری طور پہ اب لوگ منہ میں یا ادھر ادھر انگلیاں نہیں مارتے, تو وہ عادت ہی ختم ہو گئی, عادت ختم ہو گئی ہے, ورنہ تو کوئی بھی کام وہ بہت زیادہ تھا. اینڈ ہاتھوں کو واش کرنا بھی, آئی ڈو بلیو کہ کورونا کے دوران جس طرح سے ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوئی, ان فیکٹ فار می ایٹ لیسٹ یہ ایک ہیبٹ بن چکی ہے کہ آپ نے جیسے اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں تو فوراً جا کے اپنے ہاتھوں کو واش کریں. اگر آپ نے آپ کے کپڑے ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں ان کو بار بار ٹچ نہ کریں جب آپ اندر آ چکے ہیں, یا سینیٹائزر کا جو استعمال ہے آئی تھنک وہ بھی کنٹینیوڈ رہا ہے کورونا کے بعد سے. وہ کنٹینیوڈ ہے, ایک ہیبٹ بن گئی ہے لوگوں کی. اب اس میں یہی ہے کہ جیسے جیسے انفیکشن کم ہوتی گئی کووڈ کی, ماسک جو ہے وہ اترتا چلا گیا. اب یہ ہے کہ اگر ہم ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو وہاں میجورٹی لوگ ماسک پہنیں گے. اگر کوئی بہت اوور کراؤڈڈ پلیس ہے وہاں پہن لیتے ہیں. اگر آپ ایئر ٹریول کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کو ایک کٹ سی دیتے ہیں, اس میں ماسک ہوتا ہے کہ جی آپ یہ پہن کے رکھیں موسٹ آف دا ٹائم, اور ساتھ میں ہینڈ سینیٹائزر ہے, کیونکہ وہ آپ کلوزڈ انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ جو ریسٹرکشنز ہیں کووڈ کی, آبویسلی جیسے انفیکشن اس کی ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہے, لوگ ایمونائز ہو گئے ہیں, تو وہ ریلیٹیولی کم ریسٹرکشنز ہیں. پہلے وہ مینڈیٹری تھیں, اب وہ آپشنل ہیں. تو آپشنل میں بھی آہستہ آہستہ جو لوگ زیادہ کیئرفل ہیں وہ فالو کر رہے ہیں, جو لوگ کم کیئرفل ہیں وہ بادر نہیں کرتے. تو فی الحال تو ہم کسی ایسے ایپیڈیمک سے نہیں گزر رہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ پہننا شروع کر دیں. ہاں, اگر آپ کو کہیں پہ شبہ ہے کہ کوئی انفیکشن ہے, ظاہر ہے لائف ہیز ٹو گو آن, آپ کو لوگوں کو ملنا ہے, آپ کو زندگی کے سارے کام کرنے ہیں, آپ ساری عمر آئسولیٹ تو نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. لیکن جہاں آپ کو خطرہ محسوس ہو وہاں پہ جو یونیورسل پریکاشنز ہیں, ماسکنگ کی, ہینڈ واشنگ کی, سینیٹائزر کے یوز کی, وہ ضرور کر لیں. اب کیونکہ آف کورس آئی ڈو تھنک کہ ہم منکی پاکس کو ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے کور کر چکے ہیں. میں بریفلی کرونا کو بھی ٹچ کرنا چاہوں گی. ڈفرینٹ کیسز ابھی بھی سامنے آتے ہیں, اور کرنٹلی ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک جیسے نا اسمولڈرنگ سی ایک انفیکشن رہ گئی ہے جو کہ آہستہ آہستہ چلتی رہتی ہے, جو کہیں نہ کہیں آپ کو نیوز میں نظر آتی ہے. وہ 2-4 کیس ہسپتال میں آتے رہتے ہیں.
اب یہ ہے کہ جیسے پہلے ہم نمونیا، جو بھی نمونیا کے ساتھ آتا ہے ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، کیونکہ ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھی جو بھی ریسپریٹری ایلنس کے ساتھ آئے گا وہ کووڈ ہو سکتا ہے، تو اس کا ٹیسٹ، اس کی پریکاشنز وہی رہتی ہیں جو ہیں، اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ٹریٹ کیا جاتا ہے، جو نہیں پروو ہوتا وہ ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے اس میں سے. لیکن پھر بھی اکا دکا کیس ہاسپٹلز میں تو ایگزسٹ کریں گے، اور یہ ایک چھوٹا سا پول چلتا رہے گا سوسائٹی میں، جیسے فلو چلتا رہتا ہے. جب اس کا ایپیڈیمک آتا ہے تو ایک دم سے فلیئر ہوتا ہے، پھر وہ شرنک کر کے کم ہو جاتا ہے. یہ ویکسینیشن ویسے ہی پروبیبلی ہو جائے گی جیسے فلو کی ویکسینیشن ہے، لوگ اپنا فلو شاٹ لیتے ہیں، مے بی سم پوائنٹ ان ٹائم یہ فلو شاٹ کے ساتھ کمبائن ہو جائے. ابھی اس کا بوسٹر علیحدہ ہے تو وہ چلتا رہے گا اوور ٹائم، کیونکہ وائرس جو ہے اب ریلیٹیولی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کووڈ کا وائرس وہ کمزور ہے، اس لحاظ سے کہ وہ اتنی کمپلیکیشن نہیں کر پا رہا جیسے کہ ڈیلٹا وائرس نے ہیوک کیا تھا یا اس کے اور ویریئنٹس نے ہیوک کیا تھا. اس کا ایک میجر فیکٹر ریزسٹنس کے حوالے سے ہے، نیچرل ایک تو انفیکشن سے جو بہت سارے لوگوں کو انفیکشن ہوئی، چاہے کلینکل ہوئی چاہے سب کلینکل ہوئی، اور دوسرا امیونائزیشن. بالکل صحیح، دونوں چیزوں یہ ایک ہائیبرڈ ہے جس میں امیونائزیشن اینڈ انفیکشنز بوتھ ہیو پلیڈ دیئر رول. بالکل، اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ آئی ڈو تھنک کہ بس پریکاشن میئرز ہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج میں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.